फर्ज़ आला कुल्ली मुस्लिम, जिसका तर्जुमा है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और यहाँ इल्म ज़रूरी दीनी इल्म से मुराद रखता है। और ये आज की क्लास के लिए हमने ये हदीस इसलिए चुना है कि आज हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं इल्म हासिल करने। और आज का हमारा मौजू है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक सबसे नापसंद चीज़ क्या है, और ये बहुत ज़रूरी इल्म है। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को इत्तला दे दें कि तफसीर की क्लास अब शुरू होगी। ये इल्म हासिल करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। और आप लोग से गुज़ारिश है कि आप लोग क्लास के एंड तक जुड़े रहें। लुबना बाजी, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी माशाल्लाह आज का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। मैंने देखा कि वर्ड टू वर्ड और फिर तिलावत वगैरह यानी एकदम शार्प 3 o'clock जो है वो क्लास जो है वो तफसीर के लिए रेडी हो जाती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगी कि सब जो है इस तरीके से जो है कि जो होस्ट है वो क्लास को टाइम को इस तरीके से मैनेज करे कि वर्ड टू वर्ड और तिलावत जो है वो 3 o'clock तक हो जाए और एग्जैक्ट शार्प 3:31 तक की क्लास मेरे हाथ में आ जाए तो इट इज़ गोइंग टू बी बेटर, क्योंकि एज इट इज़ हमारी जो टाइमिंग ट्यूसडे के दिन होती है वो 15 मिनट्स लेस है, क्योंकि असर और मगरिब में बहुत कम वक्फा रह गया है तो लोगों को जो है हम थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं 15 मिनट पहले। तो मेरी अगर आप देखें कि 15 मिनट लेस इन द तफसीर क्लास इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि कभी कभी एक आयत कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट आयत होती है जहां पर मुझे पॉज लेना पड़ता है। तो अगर आप सब लोग जो है कोऑर्डिनेटर्स अगर ध्यान रखें कि 3 o'clock को मुझे क्लास हैंड ओवर कर दे विद तिलावत होने के बाद शार्प, तो यानी बहुत अच्छी बात होगी। इस चीज का प्लीज ख्याल रखें। जी बाजी, आप दूसरे कोऑर्डिनेटर्स को भी बता दीजिएगा। माशाल्लाह आपने अक्सा को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। कोई डिफरेंस नहीं पता चलता, ऐसा लगता है नहीं बोल रही है अक्सा बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता। यस, तो मैं समझ गई आईनी बाजी की ट्रेनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। दैट्स नाइस। और उनको थोड़ा सा जो है वो आप इनकरेज कीजिए आईनी कि वो जो है होस्टिंग के लिए आए। बिल्कुल, जी जी, मैं दे देती हूँ उनको, अपना वक्त उनको दे देती हूँ मैं। दैट्स नाइस। इससे क्या होगा, अपना वक्त ना मोमिन जो है ना नेकियों में हम एक दूसरे को जो है वो शिरकत करा सकते हैं, पार्टिसिपेट हम सब कर सकते हैं। एक नेकी में हम सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो है ना बहुत अच्छी चीज है इस्लाम में कि एक नेकी में अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको शरीक होने का मौका देते हैं। जैसे अब ये देखिए ना, क्लास तो एक ही है मगर इसके अंदर कितने लोग जुड़े हुए हैं एक क्लास को कंडक्ट करने के लिए। एक बड़ी नेकी और उसके अंदर सबका जो है वो रोल्स है, पार्टिसिपेशन है और सबको रिवॉर्ड मिलता है अल्लाह की तरफ से। ऐसा नहीं है कि एक एक्स्ट्रा आ जाए तो जो पहले थे उनके रिवॉर्ड में से कुछ कट होता है, नहीं, सबको रिवॉर्ड बराबर मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सबको जो है क्या है कि साथ में जाना है ना जन्नत में। जन्नत में भी वी नीड कंपेनियंस, ठीक है ना। सो जज़ाकल्लाह खैर आईनी बाजी एंड अक्सा बाजी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मौजू जो डिस्कस करना है। और अगर आपको पिछली क्लास का मौजू याद है तो फिर बड़ी आसानी हो जाएगी। आपको याद होगा कि रजुलन मोमिन की स्टोरी पर जो है हम गौर फिक्र कर रहे थे कि फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने वहां पर फिरौन को तबलीग की और बताया कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल है। और जैसे कि फिरौन अपने आप को आना रब्बुकुमुल आला कहता था, यानी मिस्र का बादशाह और साथ साथ रब। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी इस गलतफहमी को दूर किया, उसको जो है इंट्रोडक्शन टू अल्लाह करवाया। लेकिन एज यूजुअल वो मुतकब्बिरीन में से था, बहुत घमंडी था, सरकश था। तो उससे ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि मेरे अलावा भी कोई और रब है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसको समझा रहे हैं, उसको दलाइल दे रहे हैं, उसको जो है मौजज़ात दे रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से हम आए हैं, मौजज़ात ला यद बैज़ा या सा, ये देखो हम दो भाई हैं और तुमको अल्लाह के दीन की दावत दे रहे हैं। पर एज यूजुअल जालिमों को हिदायत नहीं मिलती। तो फिरौन जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को हर बार काटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फिक्र ये बात की है कि दरबार में बनी इसराइल के साथ साथ आले फिरौन का मजमा भी लगा हुआ था। तो उसको फिक्र इस बात की थी कहीं कोई मूसा अलैहिस्सलाम की बात से मुतासिर ना हो जाए। हो सकता है ना, इफेक्टिव था, सुल्तानुल मुबीन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। और अगर कोई मुतासिर हो जाता तो आप देख लो फिरौन को ये डर था कि मेरी कुर्सी छीने जाने का डर, फिर
جو ہم یہاں پر جو ہمارا زمین میں جو رتبہ ہے، جو شان و شوکت ہے، یہ سب کیا ہو جائے گی؟ مٹی میں مل جائے گی. کیونکہ جو ہے جب اویئرنیس آ گیا تو جو رعایا ہے وہ مجھے اپنا بادشاہ نہیں مانے گی، اپنا رب نہیں مانے گی. تو اس کو فیئر تھا نا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ مومن کی آیتوں میں فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تو بات کاٹ ہی رہا ہے، اور ساتھ و ساتھ جو ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ چاہے کتنی بھی چال چل لے، بہت چالیں چلا اس نے، مگر اس کی ساری چالیں فیل ہو گئی. کیسے وہ فیل ہو گئی؟ کیونکہ جن کو ایمان لانا تھا وہ تو ایمان لے آ چکے تھے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 80,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھانے پر اس کمپٹیشن میں وہ جو ہے سجدے میں گرا دیے گئے، اور وہ ایمان لائے تھے، اور اتنا کہ ان کو خوف بھی نہیں تھا مر جانے کا، وہ ایمان لا چکے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں حضرت آسیہ ایمان لا چکی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ایک اور شخص تھا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ قبطی کے قتل میں جو کیس چل رہا تھا اور فرعون یقینی طور پر ان کو قتل کر دیتا، تو انہوں نے کیا کہا اس شخص نے کہ آپ یہاں سے بھاگ جائے، اور آپ جو ہے مدین کی طرف نکل پڑے تھے. تو وہ بھی ایمان لا چکا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ رجل مومن، 3-4 لوگ آل فرعون میں سے تو ایمان لا چکے تھے. تو فرعون کی چال کیا ہو گئی؟ تو ختم ہو گئی، فیل ہو گئی، کیونکہ آل فرعون میں سے بھی تو ایمان لا رہے تھے. اور جیسے کہ یہ رجل مومن، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 1 یا 1.5 رکوع جو ہے اس کی تبلیغ ہم کو جو ہے بتائی ہے، یعنی اس سورے میں کہ کس طریقے سے دیکھو یہ تبلیغ کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول تو بھیجے، لیکن ساتھ ساتھ رسولوں نے جو معجزات پیش کیے، جو سلطان المبین پیش کیا، اس کا اثر جو ہے وہ فرعون کے آل یا اس کے خاندان کا ایک شخص جس کو یہاں پر اس کے چچا زاد بھائی بھی بتایا جاتا ہے، وہ ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. اور جب اس نے موسیٰ اور ہارون کو تقریر یعنی ان کی تقریر سنی، دیکھی دربار میں، تو وہ اس قدر متاثر ہو گیا کہ وہ کھڑا ہو گیا اس کے فیور میں، موسیٰ اور ہارون کے فیور میں، اور اگینسٹ ہو گیا کس کے؟ فرعون اور آل فرعون کے. اور وہ اپنے جو ہے وہ کنبے کو، کنبا مطلب اس کے گروپ کو، اس کے قبیلے کو سمجھا بھی رہا ہے، یعنی آل فرعون کو بتا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ اور ہارون واقعی میں سچے پیغمبر ہیں، ان کی بات مان لو اور ان کے رب پر ایمان لے آؤ تو فائدہ ہے. تو فائدہ ہے، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ کہا دیکھو کہ کوئی پہلے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے نہیں گئے، ان سے پہلے بھی ایک پیغمبر تمہاری طرف آ چکے ہیں. کون سے؟ موسیٰ اور ہارون سے پہلے بھی ایک پیغمبر تمہاری طرف آ چکے ہیں. اور آیت نمبر 34 میں اس کے بارے میں ہم پڑھے ہیں. آیت نمبر 34 میں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، یعنی بلا شبہ تمہارے پاس اے آل فرعون اس سے پہلے تو یوسف علیہ السلام بھی آ چکے ہیں، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پہلے، اور وہ بھی بینات لائے. اور یہاں پر یوسف علیہ السلام جو بینات لائے تھے وہ تھا علم، پلاننگ، تدبیر جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی، وہ خوابوں کی تدبیر، اور کس طریقے سے انہوں نے وہ قحط کے موقع پر پلاننگ کی تھی. تو وہ بھی تو معجزات ہی تھا نا. پھر وہ تم کو مسلسل سمجھاتے رہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم شک میں ہی پڑے رہے، تم ان سے بھی شک میں پڑے رہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام جو پیغمبر تھے، نبی تھے، تمہارے طرف بھیجا، لیکن تم اس سے بھی شک میں رہے، تم اس کی بات نہیں مانے. اور پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم کو بڑا افسوس ہوا، تم کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم ایسے پیغمبر کی بات نہیں مانے. اور پھر جو ہے اب کیا واقعی اللہ جو ہے ہم میں بھی دوبارہ ایک رسول ایسے ہی بھیجے گا؟ یعنی تم کو بڑا افسوس ہوا کہ پیغمبر رہتے ہوئے تم نے اس کی بات نہیں مانی، اور پھر جب وہ رخصت ہو گئے دنیا سے تو تم کو فیلنگ ہوئی کہ ارے ہم نے بات نہیں مانی، اب کیا اللہ دوبارہ ہمارے پاس ایسا رسول بھیجے گا؟ پھر اب دیکھو موسیٰ آئے تمہارے پاس، اب تم موسیٰ علیہ السلام سے بھی شک میں پڑے ہوئے ہو. تو ایکچولی تم کون ہو؟ کذالک یضل اللہ، گمراہ کر دیتا ہے اللہ من جو ہو وہ مسرفون، حد سے بڑھنے والا اور مرتاب، حد سے بڑھنے والا اور شک کرنے والے ہو. یعنی دین میں جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور جو شک کرنے والے، پھر وہ گمراہ ہو کے رہتے ہیں. دین کا ایک دائرہ ہے نا، جتنا دین رسول نے جہاں تک چھوڑا ہے وہاں تک ہی ہم کو رہنا ہے. لیکن کوئی اگر حد سے آگے بڑھ جائے یا مسلسل دین میں شک کرتا رہے تو آپ دیکھو پھر اس کے بھٹکنے میں ذرا بھی مطلب دیر نہیں لگے گی، وہ بھٹک کے ہی رہے گا. ایک تو وہ شک کر رہا ہے،
اور دوسرا وہ حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، تو پھر اب وہ بھٹک گیا، ہی از آف ٹریک، اس کی صراط مستقیم گم گئی۔ پھر اب ایک شخص جو آف ٹریک ہو گیا ہے، اس کی صراط مستقیم گم گئی، وہ مسرف بن گیا ہے، وہ مرتاب بن گیا ہے، مسرف اس حد سے بڑھنے والا اور مرتاب اس شک کرنے والا۔ تو اب کیا، پھر ایسے لوگ آپ دیکھو گے کہ یہ بحثوں میں بڑے پڑے رہتے ہیں، پھر یہ بحث ہی کرتے رہتے، جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور جو شک کرنے والے لوگ ہیں، پھر یہ بہت زیادہ حجت کرتے، بہت زیادہ بحث کرتے دین کے معاملے میں۔ کوئی بھی چیز ان کو بتاؤ تو یہ اس کو اگری نہیں کرتے، ایک ہی چیز، دے اگری ٹو ڈیز اگری، ایک ہی چیز ہے ان کے ساتھ، دے اگری ٹو ڈیز اگری، ان کو ماننا ہی نہیں۔ بھلے آپ ان کو دلائل پیش کرو، بھلے آپ ان کو دنیا کے پروف یہ قرآن سے ہے یا حدیث سے ہے، مگر وہ بحثوں میں لگے رہیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے مسرف اور مرتاب سوری، حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے۔ اب یہ کام کیونکہ یہ حد سے بڑھ گئے اور شک کرنے والے، تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ ویری گڈ تابندر، آیت نمبر 35 جو آج کا سبق ہے، اب یہ کیا کریں گے؟ الذین، وہ لوگ جو، کون وہ لوگ؟ کون؟ پیچھے بات ہوئی نا کس کی؟ مسرف اور مرتاب، پیچھے ہوئی نا بات مسرف اور مرتاب، اسی کو یہاں کنٹینیوٹی آیت نمبر 35 میں کہ الذین، وہ لوگ جو مسرف اور مرتاب ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ شک میں پڑے ہیں اور پھر حد سے بڑے ہوئے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ یجادلون، وہ جھگڑے کرتے ہیں، اب وہ جھگڑے کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ یجادلون جدال سے نا، اب وہ جھگڑے ہی کریں گے، اور جھگڑے کس میں کریں گے؟ فی آیات اللہ، فی آیات اللہ یعنی اللہ کی آیتوں میں، ایسا الٹا پڑیں گے، اللہ اللہ آیت فی اور میں ہوتا ہے، تو اللہ کی آیتوں میں اب یہ کیا کریں گے؟ جدالی کریں گے، وہ بھی بغیر سلطان، کسی دلیل کے، آتاہم، جو آئی ان کے پاس، یعنی بغیر نالج کے اب یہ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ لڑیں گے، جھگڑے کریں گے، حجت کریں گے، وہ بھی بغیر دلیل، بغیر علم۔ تو کون ہے یہ مسرف مرتاب؟ جو اللہ کی آیت میں جھگڑے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ مین میک نکالتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اعتراضات کرتے ہیں، آبجیکشنز، بغیر کسی دلیل کے۔ یعنی چلو اگر دلیل ہے تو کرو آبجیکشن، مگر دلیل نہیں ہے مگر پھر بھی آبجیکشن۔ ایسا کرنا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ ایسا کرنا کہ کچھ لوگ اللہ کی آیتوں میں مین میک نکالنے کے، یعنی مین میک نکالتے اور ساتھ میں جو جھگڑا فساد کرتے ہیں بغیر علم کے، یہ دراصل کیا ہے؟ کبورا، بہت بڑی، مقتن، بیزار کن یا ناپسندیدہ بات، عند اللہ ہی، اللہ کے پاس، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ پوسٹر آپ نے پڑھ لیا ہوگا، آج کے پوسٹر میں آپ کو کیا کہا گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدگی والی بات کون سی ہے؟ تو آیت نمبر 35 میں اس کا آنسر مل گیا کہ جو لوگ جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، وہ بھی بغیر نالج، بغیر علم، بغیر پروف، یہ ہے قبورت مقتن عند اللہ، یہ بہت بیزار کن بات ہے، یہ ناپسندیدہ بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم اللہ کی آیتوں میں بغیر نالج کے جھگڑا فساد کرو۔ دیکھو، ایک تو اللہ کی آیتوں میں ایسے بھی جھگڑا فساد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اچھے بلیورز ہوتے ہیں، جو اچھے مومن ہوتے ہیں، جب ان کو قرآن کی کوئی آیتوں سے نصیحت کی جاتی یا ان کو جو ہے حدیثوں سے نصیحت کی جاتی، ویری گڈ، everybody has given me the right answers، وہ کیا کہتے ہیں؟ شیما باجی، روزینہ، دیکھو مجھے آنسر دے ہی رہے ہیں سب لوگ ابھی تک، وہ کہتے ہیں تابندہ سمینا و اطعنا، یہی آنسر مل رہا ہے مجھے کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ ہمارے دماغ بہت چھوٹے ہیں اور یہ نالج اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم کو جو ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے کہ بھائی میرے دماغ میں نہیں آ رہی ہے بات، میرے دماغ میں بات نہیں فٹ ہو رہی ہے، مگر یہ اللہ کی طرف سے تو بالکل درست ہے، جو العلیم ہے، سب سے بڑھ کر جو ہے علم والا، اس نے ہم کو دیا ہے، تو ہم مین میں کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ دیکھیے، ویسے بھی میں نے آپ کو کہا قرآن میں جو ہے مین میک نہیں نکالنی چاہیے، اور کہاں تو بغیر نالج کے، کہاں تو بغیر دلیل کے، یعنی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جھگڑے فساد کر رہے ہیں وداؤٹ ہیونگ پراپر نالج،
یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. کچھ لوگ ایسا ایون کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ آرڈر کیوں آیا. آپ دیکھو جب ان کو آیتیں سناتے ہیں تو وہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں, ارے یہ آرڈر کیوں آ گیا قرآن میں. ہاں, اور پھر دوسرے کوئی کہتے ہیں ارے آج کی تاریخ میں تو یہ نہیں چلے گا. یعنی یہ کتاب میں جو آرڈرز دیے گئے وہ 1400 پلس ایئرز بیک پاسٹ میں دیے گئے, اور ابھی تو یہ ایپلیکیبل نہیں, جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن تو اپڈیٹڈ ورژن ہے اور یہ تا قیامت تک کے اپ گریڈڈ ورژن ہے, اور کوئی نہیں کتاب اب آنے والی. ہاں, کوئی کتاب اب نہیں آنے والی, اور ہر دور کے لیے یہ اپ گریڈڈ ورژن ہے. تو پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کے لحاظ سے یہ آیت نہیں فٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا, پتہ نہیں کتنی باتیں جو ہے وہ مینشن کرتے رہتے ہیں. ہاں, اللہ کو ہر دور کا پتہ ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو قرآن کی آیتوں میں نکتہ چینی کرتے ہیں, مین میک نکالتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ بھی بغیر علم کے, یہ اللہ کے نزدیک قبورت مقتا عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ بات ہے. اور ساتھ میں وہ عند الذین آمنوا, وہ اور عند پاس الذین, ان لوگوں کو کیا آمنوا جو ایمان لائے, لانے والے, the believers also don't like this, ہے نا. آپ کو بھی برا لگے گی. آپ دیکھیے کوئی اینٹی اسلام اگر کوئی تقریر کر رہا ہو, ہمارے دین کے بارے میں برا کہہ رہا ہے, ہمارے جو ہے وہ جو ہے رسول کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے, ہماری کتابوں کے بارے میں کچھ کہتا ہے, تو آٹومیٹکلی ایمان والوں کو غصہ آتا ہے کہ ارے ایسے کیوں کر رہے ہو, ہے نا, آتا ہے نا. اینڈ اٹس بٹ نیچرل, اللہ کو بھی غصہ آتا ہے اور ایمان والوں کو بھی غصہ آتا ہے, اور بالکل جائز ہے یہ بات. اگر آپ دیکھیں کہ ہم اس چیز میں جھگڑا فساد کر سکتے ہیں یا تو آبجیکشن کریٹ کر سکتے ہیں جس میں ہمیں نالج ہے, جس میں ہمارے پاس نالج نہیں, ہم اس میں کیسے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. آپ بتائیے, اگر کوئی انسان ڈیبیٹ بھی کرتا ہے تو علم برابر ہونا چاہیے نا, ڈیبیٹ کے لیے بھی یا آبجیکشن کے لیے بھی علم برابر ہونا چاہیے نا. آپ خود سوچیں, میں نے پچھلی بار بھی آپ کو ایک بار کلاس میں بتایا تھا کہ آج مسلمانوں کے پاس یا مسلمانوں نے جتنا اپنے دین کا احاطہ کیا ہے یا جتنا بھی اپنے دین کا نالج اختیار یعنی لیا ہے, وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. کسی کے پاس تو ہے ہی نہیں, سوائے اتنا کہ وہ جانتے ہیں کہ بس 5 ٹائم کی نماز ہے, اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے, نہ اس کے معنی جانتے, نہ اس کی تفسیر جانتے, نہ کوئی حدیثوں کے بارے میں نالج ہے. مگر اکثر آپ دیکھتے ہو جو لوگ لا علم ہوتے ہیں نا, انہی کے منہ زیادہ کھلتے. علم والے ایسا نہیں کریں گے, علم والے کو آئیڈیا ہے, لیکن جو نالج نہیں رکھتے یا بہت لٹل نالج ہے ان کے پاس, وہ اس طریقے کی بحث مباحثے میں پڑے رہتے ہیں. تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں. اب آپ دیکھیں نا کتنا اپنی کتنی زندگی آپ نے سپینڈ کی ہے کہ آپ نے قرآن کا نالج اختیار کیا. آج بلیورز کو برا لگتا ہے, جیسے آپ لوگوں کو اگر کوئی جو ہے اینٹی اسلام اپنے دین کے بارے میں کچھ کہے تو آپ کو برا لگے گا, بیکاز یو نو اباؤٹ دی آیاتس, یو نو ایوری تھنگ. اگر کوئی آپ سے آ کے کہے جو نان مسلم ہے, اور وہ آپ سے کہے کیوں بھائی آپ کے قرآن میں جو ہے ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے, یہ کیوں الاؤ کیا ہے, تو کتنے مسلمان تو ایسے جو بالکل تعجب میں پڑ جاتے ہیں, اور وہ لوگ ان کو بھی جو ہے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی کو 4 نکاح کرنے کی جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے, اور ایک عورت تو ایک ہی کھونٹے سے بنے رہے جیسے گائے ہو. اب اگر مسلم اپنے دین کے بارے میں پراپر نالج رکھتا ہے تو اس کو فوراً امیڈیٹلی جواب دے دے گا اس کو ساری چیزیں. دیکھو بھائی, یہ سب مسلمانوں کو نہیں کہا ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ 4 نکاح کرے, یہ کوئی لازم بات نہیں ہے. وہ سورہ نساء کی آیت فوراً امیڈیٹلی اس کو بتا دے گا کہ دیکھو اسلام میں بھی یہی کہا ہے کہ اگر مرد جو ہے کہ کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہو گئی ہے, بیوی بیمار ہے, اس سے اولاد نہیں ہو سکتی, یا پھر جنگیں وغیرہ ہو رہی ہے, تو پھر یہاں پر یہ ایک رخصت دی گئی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ 4 نکاح کر سکتا ہے, وہ بھی اگر وہ ان کو سنبھالنے کے قابل ہے. تو اگر وہ ایک کو نہیں سنبھال سکتا تو اس کو حق نہیں کہ دوسری بھی کرے, پھر واحدتاً ایک ہی کافی ہے. اور آپ اس کا ایکسپلینیشن بہت اچھی طریقے سے ان کو دے سکتے ہو. اگر ہم کو ہمارے دین کے بارے میں علم ہو, اگر ہم کو ہی خود معلوم نہیں ہے تو پھر ہم بھی ان کی باتوں میں ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے. دیکھو یہ جو ہے کہ دین اسلام میں قرآن کہتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ایک وقت میں 4 نکاح میں رہ سکتا ہے, اور ایک عورت تو بیچاری ایک ہی کھونٹے سے بنے رہے. اب دیٹ از رائٹ نا. آپ سوچیں, مرد از ڈفرینٹ اینڈ عورت از ڈفرینٹ. کیا ایک عورت ایٹ ون ٹائم 4 آدمیوں کی نکاح میں رہ سکتی ہے؟ کیا از اٹ فیزیبل؟ آپ خود سوچیں نا, آپ خود سوچیں اس بات کو, کیا سمجھ میں آئے گا اس میں, سوچیں آپ. اٹس ناٹ پاسبل.
تو جو پاسبل ہے اسلام وہی بتاتا ہے، جو امپاسبل ہے نہیں. اور میں نے کتنی بار آپ کو اس کا ایکسپلینیشن دیا ہے. اب آپ کو پتا ہے تو آپ کنونسڈ ہو، آپ کو پتا ہے میرے جتنے بھی رولنگز میرے دین میں ہیں وہ برابر دیے گئے ہیں، وہ العلیم کی طرف سے. بالکل دین اسلام فطرت والا دین ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. جو ممکن ہے، جو پاسبل ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور دین اسلام کبھی کسی ایک انڈیویجول کا فائدہ نہیں بلکہ پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کا سوچتا ہے، پورے معاشرے کا سوچتا ہے، کسی ایک انڈیویجول کا نہیں سوچتا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. تو ہمارے پاس آنسر رہیں گے بہت ساری چیزوں کے، جو ہے دین اسلام میں ہر سٹیٹمنٹ پہ آنسر ہے، ریزنز ہے، ساری چیزیں اللہ نے دی ہے. لیکن انسان کو وقت لگانا پڑے گا اپنے دین کو سیکھنے کے لیے. اب آپ سوچیں کہ جب ایک انسان دنیاوی نالج اختیار کرتا ہے نا، جب ہم ہمارے بچوں کو دنیاوی نالج دینے لگتے ہیں تو کتنے سال کی عمر سے جو ہے کہ وہ اسکولنگ یعنی جو اسٹارٹ ہوتی ہے ان کی، جو اسکول میں جانے لگتے، کتنے سال سے؟ اقصا نے کہا 3، کاشفہ نے کہا 3، بائی 3 ایئرز. یس، کہ ہاں ان کو علم دینا اسٹارٹ کرتے ہیں. اب کاشفہ جو پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اگر ایک انسان پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے وہ بھی ایک سبجیکٹ میں، تو اس کو زندگی کے کتنا جو ہے سال دینے پڑیں گے، کتنے سال تک وہ پڑھے گا. اب سوچو وہ 3 ایئرز سے تو اسٹارٹ کیا ہے، بچے نے 3 ایئرز سے اسکولنگ اسٹارٹ کر دیا ہے. اب اگر اس کو پی ایچ ڈی کروانا ہے کسی سبجیکٹ میں تو وہ اپنی زندگی کے یعنی اس کی کون سی عمر تک پڑھتا رہے گا؟ تابندہ از گیون 30، کاشفہ سے منیمم یعنی 25 پکڑتے ہیں، لیکن یس اٹس 30 یہ عمر ہے. تو یعنی 30 سال اس نے اپنی زندگی کا یعنی تعلیم حاصل کرنے میں دیا، تب جا کے وہ کوئی بات بتا سکتا ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں. am I right؟ اب آپ سوچیں وہ شخص جنہوں نے ہارڈلی کچھ ٹائم دیا ہے دین کی طرف. ہمارے بچے جو قرآن بھی پڑھتے ہیں تو صرف ناظرہ ہی قرآن پڑھتے ہیں نا. اگر آپ دیکھیں ان کو سٹارٹ بھی ہم کرا دیتے ہیں 3-4 سال کی عمر سے، تو صرف ناظرہ ہی قرآن پڑھاتے ہیں. اور پھر جو ہے تلاوت کرنا، جو بیسک چیزیں ہیں، نماز پڑھ لینا، اور پھر جو 5 پلرز ہیں وہ ساری چیزیں ہم ان کو بتا دیتے ہیں. لیکن کیا وہ اس طریقے سے جیسے کہ انہوں نے دنیاوی نالج میں جو ہے ٹائم سپینڈ کیا ہے، کیا دین کے بارے میں بھی اس ڈیپتھ میں انہوں نے اسٹڈی کیے؟ اور اکثر ایسے ہی لوگ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کہتے ہیں قبور مقتن عند اللہ، ہے نا، کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر جو ہے نا بغیر سلطان آتاہم، بغیر یہ عطا کرے، بغیر نالج حاصل کیے تم جو ہے کہ دین اسلام پر مین میک نکال رہے ہو، اللہ کی آیتوں میں مین، بغیر اسٹڈی، بغیر نالج. دیکھو اگر آپ کو کسی ایک سبجیکٹ کے بارے میں بھی بات کرنا ہے، آج دنیاوی سبجیکٹ بھی ہے، تو آپ دیکھو اس کے بارے میں کتنی اسٹڈی کرتے ہیں لوگ. تو اسٹڈی کرو، علم حاصل کرو، یو ول کم ٹو نو. مگر بغیر نالج کے کسی کے بارے میں یا کسی سبجیکٹ کے بارے میں بات کرنا کیا ہے؟ اٹس گناہ، رانگ ہے، بہت گناہ اللہ کے پاس. یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اور تم باتیں کر رہے ہو دین اسلام کے بارے میں. تم جو ہے آیتوں میں، اللہ کی آیتوں میں مین میک نکال رہے ہو بغیر اس کو احاطہ کرے، بغیر اس کو اسٹڈی کیے. یہ غلط بات ہے نا، ہاں یہ بہت غلط بات ہے. تو تم کو پتا ہے اسٹڈی کرو. جیسے اب میں آپ کو بتاؤں، چلیے میں آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں، جو لوگ میں نے جب سب سے پہلے ان کو سٹارٹ کیا تھا ان کی، اور آج دن تک کے کتنے سال بیت گئے ہوں گے؟ آپ ایک کلاس نے ابھی تک کے ایک قرآن بھی فنش نہیں کیا. چیمبور بیچ سب سے پہلا سینٹا کروز بیچ تھی میرے خیال سے، یس سینٹا کروز تھی، اس کے بعد لوکن والا، دین چیمبور. اس طریقے پر ایک ہی ایئر میں انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. بٹ تابندہ از گیون 11 years and plus، 11 سال ہو گئے. 11 سال سے یہ پڑھ رہے ہیں، اور میں بتاؤں میں 20 سال سے پڑھ رہی ہوں. مگر ابھی بھی کتنی چیزیں ہم جو احاطہ نہیں کر پائے، اور میری پوری زندگی مجھے لگتا ہے کم ہے، میری پوری زندگی جو ہے کم ہے. میں کیسے احاطہ کروں اس نالج کا؟ یعنی سوچو پوری زندگی کم ہے. اور پھر ہم آج جو تھوڑا بہت بول پاتے ہیں، کتنا اسٹڈی کرنے کے بعد، 11 سال پڑھنے کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں، یا 5 سال کوئی نے لکھا ہے، میں کہہ رہی ہوں 20 سال
تو تھوڑا کچھ ہم بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن میں مین میں ایک نکالے کرٹیسائز کرے دین اسلام کو, then will we like it? ہاں, will we like it? We'll just say keep quiet, what you're talking. آپ کو پتا ہے بنا نالج کے آپ بات کر رہے ہو, آپ کو پتا ہے. Immediately you'll feel bad and you'll say stop it. پہلے جاؤ اور جو ہے نا علم حاصل کر کے آؤ, and then you speak. ہے نا. تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ اس آیت کو دیکھیے, الذین یجادلون, وہ کون, وہ جو مصرف اور مرتاب ہے نا. اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں نا اللہ کی آیتوں میں مین میک نکالتے ہو, جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ کیوں دیا اللہ نے, وہ کیوں دیا. ہاں, پھر یہ ساری چیزیں, اور آج کے حساب سے یہ آیتیں اپلیکیبل نہیں ہے, ہر دور کے حساب سے اپلیکیبل ہے تا قیامت تک کے قرآن از دی اپ گریڈڈ ورژن, کوئی نئی بک نہیں آئے گی اب. وہ بھی بغیر سلطان, بغیر کسی دلیل کے آتا ہم جو آئی تمہارے پاس, اللہ سے اس کا برا, بہت بڑی مقتن, ناپسندیدہ بات, عند اللہ, اللہ کے پاس, اللہ doesn't like this. وَإِنَّ الَّذِينَ, اور پاس ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لے آئے, ایمان والے also can't digest this. ان کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگے گی جو اس طریقے سے قرآن کی آیتوں میں مین میک نکالتے ہیں. ایمان والے کے نزدیک بھی یہ ناپسندیدہ بات ہے. فار ایگزامپل, آپ کسی کو قرآن کا آرڈر سنا رہے ہو اور سامنے والا مین میک نکال رہا ہو, آپ کو اچھا لگے گا نہیں. لائک جیسے ایک آیت آ گئی جس میں چوری اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی حد ہے کیا, کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. اور اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اگر وہ شادی شدہ کپل ہے تو ان کے لیے رجم ہے, اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کے لیے کوڑے ہیں. اور یہ اس پر کوئی جو ہے یہ بات کر دیتا ہے, اس پر کوئی بات کر دیتا ہے, یہ ہیومن رائٹس جو ہے اس کی بات کر دیتا ہے کہ بھائی یہ تو کیا, یہ کیا اچھی بات ہے, یہ کیا اچھی بات ہے بھائی کہ اس کا ہاتھ ہی کاٹ دینا, چور کا ہاتھ کیوں کاٹنا چور کا ہاتھ. اور پھر یہ جو ہے زنا کرنے والے کیوں ان کو رجم, یا کیوں ان کو کوڑے مارنا, کوئی یہ کہے, کوئی کہے کیوں ان کو کوڑے مارنا. آپ دیکھیں آپ نے کیا احاطہ کیا ہے, کیوں یہ آرڈر دیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. اگر حد نہیں رکھو گے, اگر پنشمنٹ نہیں لگاؤ گے تو ڈر ہی نہیں رہے گا. پھر تو معاشرے میں بے امنی, ڈکیتی, چوری اور یہ سب چلتی رہے گی. کوئی کہے بھائی کہ بھائی پولیس اسٹیشن ہی نہ ہو, کورٹ ہی نہ ہو, تو کیا ہم انسان جی سکتے ہیں؟ رول ہی نہیں ہو تو کیا ہم انسان جی سکتے ہیں؟ ڈر اور خوف رہے گا, کوئی بھی جو ہے امن سے اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا, کوئی بھی نہیں رہ سکتا اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو. رولز تو ضروری ہے نا. اسی طرح اب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں نا, دراصل اب یہ کیوں کرتے ہیں, کذالک, اسی طرح, یتبع اللہ علی کل قلب, ہے نا, اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ اوپر کلی, ہر ایک قلبی, دل کے, متکبرین جو تکبر کرنے والا ہے, جبارین جو جبار ہے. اب یہ کیوں ایسی ربیش بات کرتے ہیں, کیوں ان کے دل کو سیل کر دیا اللہ نے, ختم, ان کے دل پہ مہر لگ گئی. اب یہ کیا ہے, سمٌ بکمٌ عمیٌ فہم لا یرجعون. اب یہ ہو گئے ہیں کیا, یہ ہو گئے اندھے بہرے, اور ان کے جو ہے وہ دلوں پر سیل یعنی کیا ہوتا ہے, دیکھو اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی, باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی. اب ختم, ان کو ہدایت نہیں ملے گی. اب یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. کون, کس کی بات ہو رہی تھی پیچھے آیت نمبر 34 میں, مصرف اور مرتاب. یہ مصرف اور مرتاب, اب یہ they are not going to come on the track. کیوں, اسیر لگ گئے ان کو. اور یہ متکبرین اور جبار ہے نا, یہ جو ہے کیا ہے, یہ تکبر کرنے والے ہیں. آپ کو سمجھ میں آیا, یہ تکبر کرنے والے ہیں. تو یہاں 35 نمبر کی آیت میں جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں یہ سپیچ کون ڈیلیور کر رہا ہے, یہ سپیچ کون ڈیلیور کر رہا ہے, رجل مومن, فرعون کے دربار میں. وہ کہہ رہا ہے, فرعون والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کیوں, کیونکہ تم مصرف اور مرتاب ہو. تم جو ہے مصرف اور مرتاب ہو. the problem is that تم کو جو ہے اب یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی, اور ابھی تمہارے سیل ہو گئے, مہر لگ گئی ہے, اب اور بھی سمجھ میں نہیں آئے گی.
اب وہ جو ہے رجل المومن دیکھو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے کس کے دربار میں, فرعون کے دربار میں بے جھجک اور نڈر ہو کر یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے آل فرعون اور فرعون کو کہ تم لوگ مسرف اور مرتاب بن گئے ہو, اسی لیے تم موسیٰ علیہ السلام کی بات میں مین میک نکال رہے ہو. اب وہ رجل المومن بات کر ہی رہا تھا کہ اب دیکھو فرعون نے نیکسٹ آیت میں ایک شوشہ چھوڑ دیا. شوشہ مینس کاٹنا, بات کو کاٹنا. دیکھیے بات کو کیوں کاٹی جاتا ہے, بات کو اسی لیے کاٹا جاتا ہے کہ پھر لوگ جو ہے اس سے افیکٹڈ, یعنی جو ہے نا ایفیکٹ ہوتا ہے نا اس چیز کا کیا ہوتا ہے, ڈسٹریکٹ ہو جائے اور پھر لوگ متاثر نہیں ہو. کیونکہ اگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بات سے لوگ متاثر ہو جائیں گے تو وہ تو ایمان لے آئیں گے, پھر تو فرعون کی سیٹ گئی, اس کا کلچر, اس کا جو سسٹم, اس کا نظام چل رہا تھا وہ تو سب گیا. تو اب دیکھو فرعون نہیں چاہتا ہے کہ جو آل فرعون ہے دربار میں وہ اٹینٹیو رہے موسیٰ اور ہارون کی بات پر, یا رجل المومن جو ان کو بہکا رہا ہے اس کے حساب سے, مطلب وہ سمجھتا ہے رجل المومن سب کو بہکا رہا ہے, تو وہ نہیں چاہتا کہ پبلک, جو عام پبلک ہے وہ جو ہے رجل المومن کی بات پر دھیان دے. تو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے, ٹاپک کو شفٹ کر دیتا ہے, یعنی ٹاپک دوسرا چھیڑے. ایسے ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں کبھی کبھی ہمارے گھروں میں بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کاٹ کر کے دوسری بات پہ چلے جاتے ہیں. کیوں, ان کو میں بھی پرابلم ہوئے گی اس بات سے, یا کچھ ہوگا کہ چلو یہ ٹاپک بند ہو جائے, تو دے ٹرائی ٹو چینج دا ٹاپک. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے, اب دیکھیے آیت نمبر 36 میں, وقال, اور کہا, فرعون نے, یا حامان, اے حامان, ابن لی, یعنی بنا دے میرے لیے, سرن, ایک محل, بلند عمارت بنا دے, لعلی, تاکہ میں ابلغو, پہنچ سکوں, الاسباب, سبب کو, ذریعے کو. اب دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. حامان کون تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا جو کنسٹرکشن کا کام تھا فرعون کا, وہ حامان جو ہے وہ دیکھا کرتا تھا بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے, ہے نا. تو وہ آپ لے سکتے کہ وہ آرکیٹیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اور کنسٹرکشن کے کام میں ہوگا. اچھا, کاشفہ نے کہا کانٹریکٹر تھا, اچھا ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ بات کو کاٹ رہا ہے, اور فرعون کو کیا کہتا ہے, فرعون کیا کہتا ہے جو ہے کہ دیکھو حامان, اب تم ایک کام کرو. حالانکہ یہ بات کا کوئی مطلب ہے, اتنا بڑا انسان فرعون, سوچو ایک اتنی امپورٹنٹ مجلس چل رہی ہے, دینی مجلس چل رہی ہے, کوئی سینسیبل بات کرے تو اچھا بھی لگے. اب یہ کیا, آپ دیکھیں اس نے جو ڈائیورٹ کیا ہے اور جو بات یہاں سٹارٹ کیا ہے, از اٹ سینسیبل, از اٹ سینسیبل. وہ ایکچولی تو مذاق اڑانا چاہتا ہے موسیٰ اور ہارون کا, مگر میں تو سمجھتی ہوں اس کا خود, وہ اپنا مذاق خود بنا رہا ہے نا, وہ اپنا مذاق خود بنا رہا ہے. کیوں, کیونکہ تو نالجبل انسان ہے, تو جو ہے کہ پڑھا لکھا ہے, تیری ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, تو اتنا بڑا بادشاہ ہے, اور تو سن کہ یہ دو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں, سن, یا تو ان کی بات پر جو ہے اگر تجھے علم ہے تو جواب دے, ہیو اے ڈیبیٹ ود دیم. وہ تو کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ, تم کو بتا ہی رہے, تو جواب کے میدان میں فیل ہو رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے, ٹاپک کو شفٹ کرنے کی کوشش, اور سڈنلی کہتا ہے کہ اے حامان, فرعون نے کہا حامان سے کہ بناؤ میرے لیے ایک محل, اچھی نقش و نگار والا, لائک اے ٹاور. اور یہ مستی کر رہا تھا ایکچولی, اور مذاق اڑاتا ہے ایکچولی, میں تو سمجھتی ہوں خود اپنا مذاق بنا رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات آ گئی, ابھی یہ ہو گئی ہماری بات یہاں پر. پھر آیت نمبر جو ہے وہ 37 دیکھتے ہیں. اب اتنا بڑا محل یا ٹاور جیسا اس کو کیوں بنانا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. وہ کیوں کہتا ہے حامان کو, یا حامان ایک ٹاور بنا دے, سبب کو ذریعہ, یعنی وہ ٹاور, وہ ایک راستہ جس سے میں کیا کروں, اسبابا. نیکسٹ آیت 37 ہے, اسبابا, اسباب تک, السماواتی, آسمانوں کے, یعنی ایک ٹاور, ایک ایسی عمارت اونچی بنا جس کے اوپر میں چڑھ جاؤں, ہاں, اور اس کے ذریعے میں موسیٰ کے رب کو ذرا دیکھوں. اب یہ کیا سینسیبل بات ہے, یہ بات کیا بہت سینسیبل ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بڑی سینسیبل اور سیریس بات کر رہے ہیں دربار میں, اور یہ اتنا بڑا فرعون ہو کر کے کیسی ان لاجیکل باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے. کچھ اچھی بات کر, ڈیبیٹ کرنا ہے تو کچھ علم کے ساتھ ڈیبیٹ کر. یہ کیا بات ہے کہ حامان چل ایک ٹاور بنا دے میرے لیے,
ہاں جس کے اوپر میں چڑھوں اور اس کے ذریعے میں کیا کروں، اسباب السماواتی، اسباب تک آسمانوں کے پاک تلی، پھر میں اطلاع پا سکوں الا طرف الہی موسیٰ کے الہ کو ذرا دیکھوں تو، جس کی تعریف موسیٰ کر رہا ہے. اور پھر ہی ایڈ آنس فرعون وَإِنِّي، اور بے شک میں لَأَظُنَّهُ، میں تو ضرور گمان کرتا ہوں اس کو، کس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کاذبا، یہ تو جھوٹا ہے. دیکھو دربار میں یہ کیوں ایسے اسٹیٹمنٹ یوز کر رہا ہے، تاکہ عام پبلک جو ہے وہ متاثر نہ ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کے، جیسا کہ رجل مومن ہو گیا تھا. تو یہ ڈسٹریکشن ہے ایکچولی، فرعون ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے illogical بات کر کے دربار میں. وہ تو اڑا رہا ہے مذاق موسیٰ اور ہارون کا، لیکن وہ خود مذاق بن رہا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے اس آیت کے اگلے حصے میں کیا فرماتے، وَقَذَالِكَ، اور اسی طرح زُيِّنَ، خوبصورت بنا دیا گیا یا زینت دے دی گئی، لِفِرْعَوْنَ، لیے فرعون کے، سوء، برا، عمل ہی، اس کا کام، یعنی اس کو اپنا برا کام برا ہی نہیں لگ رہا ہے. شیطان نے اس قدر جو ہے وہ خوبصورت بنا کے اس کو دکھا دیا ہے، اس کا برا کام اس کو اچھا لگ رہا ہے. وَسُدَّ، اور وہ روک دیا، عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا اصل راستے سے. وَمَا، نہیں، قیدو، چال فرعون کی، اللہ، سوائے فی تباب، یعنی ہلاکت میں. اس نے کوشش ایک اور کیا، اس نے ایک اور کوشش کیا تاکہ جو عام پبلک ہے ان کا دھیان موسیٰ اور ہارون کی بات سے ہٹ جائے. کیسے؟ پھر حامان کو کہہ کے کہ ایک ٹاور بناؤ جس کے اوپر میں چڑھوں اور میں موسیٰ کے رب کو ذرا دیکھ کر آ سکوں. اور اس نے کہا کہ موسیٰ مجھے جھوٹا لگتا ہے. یہی اسی لیے کہہ رہا ہے تاکہ عام پبلک ڈسٹریکٹڈ رہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے متاثر ہو کے کہیں ایمان نہ لے آئے. تو اسی لیے وہ ایسی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون چاہے کتنی بھی چالیں چلے، اس کی چالیں کیا ہے ہلاکت میں، اس کی چال ہے نا یہ. اگر آپ دیکھیں وہ بات کو جو پھیرنا چاہتا ہے، ٹاپک سے، جو مین کنٹیکس سے ہٹنا چاہتا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ وہ نہیں چاہتا ہے کہ عام پبلک موسیٰ علیہ السلام کی بات پر دھیان دے، اسی لیے تو وہ مدعا چینج کر رہا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے، تاکہ میں اسباب تک پہنچوں آسمان کے اس ٹاور پہ چڑھ کے اور جھانک سکوں موسیٰ کے الہ کی طرف کہ کہاں ہے وہ. اسی طرح سجا دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا کام، دیٹ از حق کو مذاق میں ٹالنا. یہ ایکچولی دیکھا جائے تو عذاب ہے. آپ دیکھیں اٹس اے سارٹ آف این عذاب، ایک انسان سیریس بات کو سیریسلی نہ لے بلکہ مذاق اڑائے. یہ اللہ نے اس سے توفیق چھین لی ہے سوچنے سمجھنے کی. پیچھے بتایا نا مہر لگ گئی ہے. اللہ کی آیتوں میں مین میں ایک نکال رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اب یہ جو سیل ہو گیا نا، سمن بکمن امیوں نے واپس نہیں آنے والے، ان کی صلاحیتیں ہیمپرڈ ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. دیکھو نا، اسی لیے تو کیا بے وقوفی والی بات کہہ رہا ہے کہ حامان ٹاور بنا، اوپر چڑھتا ہوں، موسیٰ کے رب کو جا کے مل کے آتا ہوں، اور مجھے تو لگتا ہے موسیٰ جو ہے وہ بالکل جھوٹا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کام، یعنی اس کے، دیکھو نا اللہ نے سجا دیا ہے اس کے لیے، برا کام ہے وہ جو کر رہا ہے، لیکن اس کو خوبصورت لگ رہا ہے اس کا برا کام. واقعی جب ہم کو کوئی کام جو ہے برا ہو اور وہ ہم کو خوبصورت دکھنے لگے تو پھر سمجھ جانا غلط کام اگر ہم کو خوبصورت دکھنے لگے تو وہ عذاب ہے. کیونکہ برا کام تو برا ہی دکھنا چاہیے، لیکن کیونکہ فطرت کہتی ہے اور ہر ایک کو اپنی فطرت بتا دیتی ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، جو تیرے دل میں کھٹک جائے وہ گناہ ہے. اور ہر ایک انسان کو وہ جو اچھی والی نفس ہے نا، ہمارا دیکھو برائی کا حکم دیتی ہے لیکن لوامہ دے دیتی ہے. وہ جو انسٹنکٹ ہے نا اندر، وہ جو ضمیر ہے نا، وہ دے دیتا ہے رونگ ہے. لوامہ کا کام ہی ہے بتانا غلط اور صحیح. اوکے، وہ بتا دیتی ہے رونگ ہے، اس کو بھی پتا چل جاتا ہے رونگ ہے، لیکن پھر بھی وہ لوامہ کی جو بات نہیں سنتا. تو یہ کیونکہ مہر لگ گئی ہے، سوچ سمجھ ختم. اب وہ روک دیا گیا کیا؟ اچھے کام سے. اور اس نے چاہے جتنی بھی چالیں چلی، اللہ کہتے سب کیا ہونے والی؟ فیل ہونے والی. اب دیکھیے ایک علمی مجلس میں فرعون بے تکی بات کر رہا تھا، بات کاٹنے کے لیے یا بات کو بے اثر کرنے کے لیے. یہ ایک چال تھی دراصل اس کی، لوگوں کو حق سے پھیرنے کے لیے، ہے نا. سو مورل کیا ہے؟ کسی کی نصیحت کے جو ہے نا کہ وقت میرا جواب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سوچے، اپنے آپ سے پوچھے، اینالائز یور سیلف، اگر کوئی مجھے نصیحت کر رہا ہے اور وہ بات صحیح ہے، تب میرا جواب کیا ہوتا ہے؟ جیسے
قرآن سے اگر کوئی آپ کو نصیحت کرے تو ہم کو تو سمجھنا وہ عطا نہ کرنا چاہیے، بالکل صحیح. لیکن اگر میں بات کاٹ کر کے بے تکی باتیں کر رہی ہوں، وہاں پر بہت ڈر کی بات ہے کہ بھائی کہیں میرا دل تو نہیں سیل ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ہیمپر نہیں ہو گئی. یہ ہم کو سوچنا ہے، کیونکہ جب ایک انسان کے پاس اگر حق آئے اور پھر بھی اس کو نہ قبول ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس سے توفیق سمجھنے کی چھین لیتا ہے. اور دس از اے سارٹ آف این عذاب، یہ ایک عذاب ہے دراصل. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی آیت نمبر 37. اب آیت نمبر 38 لیتے ہیں. اب دیکھیے رجل المومن وہ تو سمجھا ہی رہا ہے، وہ تو بالکل خاموش نہیں ہے. ہاں، اور یہاں پر مجھے ایک ریفرنس بھی آپ کو دینا ہے. 37 نمبر کی آیت میں المائدہ جو ہے وہ 83 نمبر کی آیت. اب دیکھیے کتنی کوشش کر رہا ہے رجل المومن کے فرعون سن لے. سنتا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ. اتنی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے. آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی. اللہ نے کہا میں نے اس کا دل ہی سیل کر دیا، کیا سمجھ میں آئے گا. لیکن اس کے برعکس جو ریفرنس یہاں لگایا گیا ہے، جب حضرت جعفر نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم پڑھی تھی تو نجاشی پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑا تھا. اب سوچے، دیکھیں یہاں میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں. ایک انسان ہے جس پر قرآن کی آیت نے کیا اثر کیا ہے، اور ایک فرعون ہے کہ موسیٰ کی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. ایکچولی تو آ رہی ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہتا. لیکن نجاشی کو جب حضرت جعفر نے سورہ مریم سنائی تو اس کا حال کیا ہو گیا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اور انہوں نے دعا مانگی یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اب اس کا ٹرانسلیشن میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پر ہے نا ایکچولی کمپیریزن کر رہی ہوں میں. کس کے درمیان کمپیریزن کر رہی ہوں؟ نجاشی اور فرعون کے درمیان. ہم سب جانتے ہیں نا نجاشی کون تھا؟ ابسینیا کا بادشاہ تھا. وہ ابسینیا کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے دور میں جو ہے اگر آپ دیکھیں عیسائی تھے لوگ اس دور میں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا. اوکے، اب جو ہے کہ جب حضرت جعفر نے ان کو سورہ مریم سنائی تو ان کا حال جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں مینشن کیا گیا ہے، وَإِذَا اور اذا جب سمیعوا سنا کس نے؟ نجاشی نے. ماں جو انزلا نازل کیا گیا الی رسولی طرف رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حضرت جعفر سے نجاشی نے کہا تھا تم جس کو اپنا رسول مان رہے ہو ذرا وہ تم کو کیا سناتا ہے بتاؤ. تو حضرت جعفر نے سورہ مریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی تھی وہ سنائی ہوگی، اور حضرت جعفر اب نجاشی کو سنا رہے کیونکہ اس نے ریکویسٹ کیا کہ ذرا مجھے بھی بتاؤ تمہارا رسول کیا سناتا ہے. تو وہ اور اذا جب سمیعوا سنا نجاشی نے ماں جو انزلا اتارا گیا الی رسولی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سورہ مریم، ترا تم دیکھو گے آیونہم اس کا امپیکٹ کیا ہوا. سورہ مریم جو حضرت جعفر نے نجاشی کو سنائی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نجاشی پہ کیا ہوا. ترا تم دیکھو گے آیونہم بہ پڑی تھی ان کی آنکھیں. تفیض من الدم کا مطلب ہے آنسوؤں سے. ان کی آنکھیں تفیض بہ پڑی تھی من الدم یعنی آنسوؤں سے. کیوں؟ مما اس سے جو عرفو انہوں نے پہچان لیا تھا من الحق، یہ تو ہی حق ہے، یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی آیت ہے. کیا؟ یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ ہم کو سنایا کرتے تھے، جو حضرت عیسیٰ ہم کو سنایا کرتے تھے. یہ تو وہاں سے ہی آ رہا ہے. شاید یہ کلام یقیناً یہ کلام وہیں سے آیا ہے. تو انہوں نے حق کو پہچان لیا اور امیڈیٹلی کیا کیا؟ مسلمان بن گئے. وہ نجاشی جو ابسینیا کا بادشاہ تھا حضرت جعفر کے سورہ مریم سنانے پر وہ ایمان لے آیا تھا. اور یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یقولونا وہ کہنے لگا ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم تو ایمان لائے، وی آر مسلمز، فاکتبنا پھر تو لکھ لے ہمیں مع شاہدین گواہوں میں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم تو ایمان لا رہے. کس نے کہا؟ نجاشی نے کہا. جب حضرت جعفر نے ان کو سورہ مریم سنائی کہ میرے رسول نے یہ مجھے بتایا، امیڈیٹلی ان کو حق سمجھ میں آ گیا، مسلمان ہو گئے. لیکن یہاں آپ دیکھو
2 पैगंबर बात समझा रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आ रही फिरौन के। उसके अलावा रजुलन मोमिन जो है अब तबलीग कर रहा है, वो भी उसको समझ में नहीं आ रही है, बल्कि वो बेवकूफ लोगों की तरह बात को काट रहा है। ए हामान जरा टावर बना, टावर पे चढ़ूं, मूसा के रब को जरा झांक के देख। यानी कोई ये समझदारी की बात है? तो यहाँ क्या बताना मकसूद है? जालिमों को हिदायत नहीं मिलती। अल्लाह कहते हैं जो हक आ गया जिसके पास और फिर भी वो कबूलता नहीं, तो अल्लाह उससे सोचने समझने की सलाहियत को छीन लेता है और फिर उसको उसके बुरे काम बुरे लगते ही नहीं, बिल्कुल बुरे नहीं लगते। क्लियर है? यहाँ तक के दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। देखो रजुलुन मोमिन समझा रहे, फिरौन नहीं समझ रहा है क्योंकि सील लग गया है उसके दिल पर। और हजरत जाफर के सूरह मरियम सुनाने पर जो है कि नजाशी ईमान लाया था। दोनों में डिफरेंस देख लो। तो यहाँ पर एक्चुअली अब देखिए क्या बात है, क्या बात है कि नजाशी को समझ में आ रही बात, फिरौन को नहीं आ रही। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हालांकि नजाशी के सामने एक आम जो है ना, जो है आम इंसान बात कर रहा था सूरह मरियम, कोई रसूल नहीं आए थे उनके सामने, लेकिन इनके सामने तो 2 रसूल खड़ा है और एक जो है रसूल को मानने वाला भी खड़ा है, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रही बात। आशिफा ने कहा तकब्बुर था और मोहर लग गई। हाँ ये भी आंसर सही है। दूसरा क्या है? सील लग गई, हाँ सही है। दूसरा क्या है? दूसरा उसका आंसर क्या है कि हक आया और नहीं कबूले तो फिर डेफिनेटली सलाहियत छीन गई। जालिमों को कभी भी हिदायत नहीं मिलती। और यहाँ पर मुराद दिली है, जैसे तुमने कहा ना सील लग गई। तो देखिए दिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिल जैसे कि जमीन की तरह है। हमारा ये जो दिल है ना, इसके अंदर ही ईमान है। तो दिल जैसे जमीन की तरह है। एक जमीन आप देखो नर्म और जोतने के काम आती है और जरखेज होती है, जिसमें से जो है क्या निकल आते हैं, उसके से अंदर से नबातात निकल आते हैं, फूलते फलते है ना, दूसरों को भी फायदा पहुंचाते। और एक जमीन क्या होती है? बंजर, पत्थर, सख्त। और कल हमने संडे के दिन एक आयत पढ़े थे ना कि जो अल्लाह के वादे को पूरा ना करे तो उस पर अल्लाह की लानत और उनके दिल सख्त हो जाते, फिर वो बात बदलते ही रहते हैं। देखो ये बात कंफर्म्ड हो गई, ये बात कंफर्म्ड हो गई। फिरौन बात ही बदल रहा है, बात ही बदल रहा है, स्टेटमेंट ही बदल रहा है। दिल सख्त हो गया ना उसका, अब वो बात फिर रहा है, बदल रहा है, बस यही हो रहा है। ठीक है, अब आयत नंबर 38 लेते हैं। अब देखो रजुलुन मोमिन कंटिन्यूज, वो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो जिस हद तक की कर सकता है कर रहा है। आयत नंबर 38 में क्या कहता है? वो काला और कहा अल्लज़ी, उस शख्स ने, वो शख्स यहाँ पर कौन है? वही रजुलुन मोमिन, उस शख्स ने जो जो आमना, जो ईमान ले आया, या कौमी, ए मेरी कौम, यानी रजुलुन मोमिन कह रहा है क्या करो? इत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, लिसन टू मी, फॉलो मी, आदिकुम, मैं रहनुमाई करूंगा तुम्हारी, सबीला, रास्ते की, रशाद, दुरुस्त सीधे रास्ते की तरफ मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। यानी ए मेरी कौम मेरा साथ आओ। ये फिरौन की बात मत सुनो। एक्चुअली यहाँ शख्स एग्जाम्पल बन रहा है ना, एक शख्स एग्जाम्पल बन रहा है दूसरे लोगों के लिए। तो ये शख्स उस दौर में एक रोल मॉडल बना। देखिए हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं ना, बन सकते हैं कि नहीं? इंसान के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है कि नहीं? जैसे आप यहाँ से कुछ सीख के जाए, आपके पास कुरान है, आप उसमें लिखते हो, तर्जुमा लिखते हो, तफसीर लिखते हो, यहाँ से रेफरेंसेस ले जाते हो, ठीक है, तो किसी के सिखाने का जरिया बन सकते हो ना। उसको सही तालीम दोगे तो वो आपको फॉलो करेगा ना। आप उसको सब सही चीजें बताओगे, दलाइल के साथ में बात करोगे तो वो आपको फॉलो करेगा ना। तो आप उसके लिए क्या हो जाएंगे? इंस्पिरेशन। और देखिए जब आप किसी को लिंक देते हैं और जब वाकई वो हक के तलाशी होते हैं, वो तलाश करते हैं हक को, और जब उनको इन क्लासेस से हक मिल जाता है तो वो आपके कितने शुक्रगुजार रहते हैं। वो आपको बार बार कॉल भी करते हैं, आपसे सवाल भी पूछते हैं, आपको बार बार कहते हैं हाँ यस बताओ बताओ, या फिर आपकी बाजी से पूछो, या फिर आपकी क्लासेस कब है, सारी लिंक्स भी हमको देना। देखो दे बिलीव यू। तो आप उनके लिए क्या बन गए? रोल मॉडल बन गए। देखिए हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, तो आप बन गए ना, आप ऑटोमेटिकली बन गए। अपने जैसे लोगों को फॉलो करना आसान भी होता है, अपने जैसे लोगों को फॉलो करना। देखो वो कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ। हाँ सायरा बाजी, 10 साल पहले जो है सायरा बाजी क्या थी और 10 साल के बाद
सायरा बाजी तब भी दीन पे थी, फितरत पे थी माशाल्लाह, और अल्लाह ने उनको और तौफीक दिया, लेकिन इल्म में कितना इजाफा हो गया। आज एक ही क्लास नहीं जिसको सायरा बाजी अटेंड करते हैं, माशाल्लाह बहुत सारी क्लासेस में, और माशाल्लाह सारी जो है आलिमाओं से पढ़ते हैं। सायरा बाजी सारे आलिमाओं से पढ़ते हैं, अल्लाह ने उनको चांस दिया। एक नेकी दूसरी नेकी का दरवाजा खोलती है, देखिए एक नेकी दूसरी नेकी का दरवाजा खोलती है, इट्स लाइक दैट। तो अब वो क्या बन गए, इंस्पिरेशन बन गए। अब सायरा बाजी की बात में जो है ना एक असर भी है, सायरा बाजी अगर किसी को एडवाइस करेंगे तो लोग सुनेंगे भी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्होंने सायरा बाजी को अपने सामने जीता हुआ देखा है। 10 साल से हम देख रहे हैं, फुला फुला से जुड़े हैं, और भी क्लासेस में जाते हैं, वहां से नॉलेज ले करके हमको बताते हैं, दलाइल पेश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रस्टवर्दी। नाउ शी इज बिकम ट्रस्टवर्दी, माशाल्लाह। I just gave you an example. तो उनको फॉलो करना आसान है। Though she is not a teacher, she is not teaching as yet. वो चाहे तो पढ़ा भी सकते हैं, but still people are following her. कि हाँ ये हमको गाइडलाइंस देंगी, ये हमको जो लिंक्स देंगी, ये क्या ये सही होगा, क्योंकि इतने साल से ये क्लासेस से जुड़ी हैं, इनके घर में क्लास होती थी। So now ये क्या बन गई सबके लिए, इंस्पिरेशन। समझ में आ रही है आपको बात, समझ में आ रही है? तो अब ये यहाँ पर एक मिसाल के तौर पे मैंने सायरा बाजी का नाम लिया, तो देखिए हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। अपने जैसे लोगों को फॉलो करना आसान होता है, वो कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, यस आप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सच्चाई, मैंने आपको बताया था ना, सच्चाई किसकी तरफ ले जाती है, हिदायत की तरफ, है ना। सच्चाई इंसान को हिदायत की तरफ ले जाती है। अगर इंसान के अंदर सच्चाई है तो उसको हिदायत मिलके रहेगी। ये तो आयत नंबर 38 में अब वो सबको कहता है, मेरी कौम मेरी बात सुनो, ये फिरौन की बात मत सुनो, ये भी तुमको बता रहा है कि मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, तुम मेरी बात सुनो। कि देखिए उसकी कौम में लोग उसको जानते भी होंगे ना। कौम के लिए अगर आप देखें, मूसा अलैहिस्सलाम तो एक 10 साल का वक्फा पड़ गया था, वो चले गए थे, फिर हारून अलैहिस्सलाम भी, तो कौम में तो वही आले फिरौन का शख्स उनके बीच में रह रहा था, तो उसकी बात असर कर सकती है ना। तो कह रहे हैं कौम को मेरी बात सुनो ना। 38 नंबर की आयत डन, 39 नंबर की आयत लेते हैं अब। या कौमी, देखिए और क्या कहते हैं, या कौमी है मेरी कौम, इन्नमा दरअसल हाज़िही ये अल हयातु जिंदगी या दुनिया, दुनिया की क्या है, मताउन चंद रोजा फायदा है, वो इन्ना और बेशल अल आखिरत, ये आखिरत हिया वो दारुल करार, वो घर है करार का। यानी ये दुनिया ये टेम्पररी है, और दारुल करार आखिरत को कहा क्या कि हमेशगी का घर है। अब ये बात उसने क्यों कही होगी, देखिए लोगों जो है ना 39 नंबर की आयत में, देखिए लोग जो है वो सोचे होंगे कि इसके पीछे चले, यानी ये रजुलुन मोमिन मूसा के पीछे चले तो दुनिया तो गई, दुनिया गई ना, वैसे भी फिरौन जीने नहीं देगा, सबसे पहले तो फिरौन मार डालेगा, और दुनिया से बड़ा अटैचमेंट होता है इंसान को, दुनिया की बड़ी मोहब्बत होती है, ठीक है। तो ये आदमी की बात सुने तो गए हम तो काम से, तो दुनिया तो गई, तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, डरो नहीं, ये दुनिया तो क्या है, ये बस टेम्पररी, ये जो दुनिया है ये क्या है, ये चंद रोजा फायदा है, ऐसे भी तुम मरोगे। तो वो कह रहा है दुनिया में अगर कितना भी रहोगे या पा लिया तुमने, चंद दिनों का फायदा है, फिरौन तुमको कितना देगा, हाँ दौलत मालो दौलत रिवॉर्ड दे सकता है ना, उनके मुंह सोने से भर सकता है, अरे कितने दिन तुम उसको एंजॉय करोगे, और आखिरत परमानेंट ठिकाना है। तो फिरौन से मत डरो, सोचो वो असहाबुल उखदूद के बारे में सोचो कि उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए वो आग में कूद पड़े थे। तो उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी ना कि दुनिया में रह के तो कितना रहेंगे, मर के तो जाना ही है, लेकिन हमारी जिंदगी अगर ये काम यानी इसके काम आ जाए, अगर आप सोचें कि लोगों के लिए हम नसीहत बन जाए और अल्लाह के काम आ जाए, तो फिर तो हम सक्सेसफुल है। याद है वो औरत जो छोटा सा बच्चा लिए सोच रही थी कि आग में कूदू के नहीं, तो वो बच्चे ने क्या कहा था, माँ सोच रही है कूद पड़ हम हक पे है, इसके बाद आग नहीं, यानी अब आग नहीं, खत्म, यही आग थी। एक पल नहीं सोची उस माँ ने, और वो कूद गई, एंड यस
وہ جو ہیئر ڈریسر تھی کس کی، فرعون کی جو خاندان میں جو تھا ان کے ہیئر ڈریسرز تھی، تو وہ جو حضرت آسیہ کی، تو آپ دیکھیں وہ بھی کیا ہو گیا، کود پڑی تھی نا، وہ بھی کود پڑی تھی کہ اس کو بھی ڈر نہیں تھا، کیونکہ ہم کو آتا ہے کہ فرعون کے گھرانے میں جو ہیئر ڈریسر تھی وہ بھی ایمان لے آئی تھی، وہ بھی ایمان لے آئی تھی، یس حضرت محتشہ ان کا نام تھا، تو ان کو ڈر ختم ہو گیا تھا، ان کے سامنے تو ان کے بچے کو تیل میں ڈال دیا تھا، گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ایک بچہ لے کے ڈال دیا تھا، دوسرے کو تو خود لے کے کود پڑی ہو، سوچے آپ۔ تو یا قومی انما ہی یہ حل حیات الدنیا متاعن، یہ تو چند روزہ فائدہ ہے، اور بے شک آخرت وہ تو پرماننٹ ٹھکانہ ہے، مت ڈرو اس فرعون سے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب آیت نمبر 40 لیتے ہیں، من، آیت نمبر 40 لگائیں باجی، چینج کیجئے سلائیڈ، من جو عمل کرے گا سیئتن برے، دیکھیے وہی کہہ رہا ہے، رجل مومن کی سپیچ ہے یہ، جو عمل کرے گا برا، فلا پھر نہیں، یجزا وہ جزا دیا جائے گا، الا مگر مثلہا اسی کے مثال، ومان اور جو عمل کرے گا صالحان نیک، من ذکرین چاہے وہ مرد ہو، او یا انسا یا عورت ہو، وہ اور ہوا وہ مؤمن، کنڈیشن ہے مومن ہونا چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، فاولئک، پھر یہی ہے وہ لوگ، کون، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن انہوں نے عمل کیے ایمان لا کر کے، تو پھر اب کیا ہوگا، یدخلون، وہ داخل کر دیا جائے گا، الجنتی، جنت یعنی باغات میں، یرزقون، وہ رزق دیا جائے گا، فیہا اس میں، بغیر حساب، بغیر حساب، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، تو جو عمل کرے گا برے وہ اتنی ہی سزا بھگتے گا، اور جو عمل کرے گا اچھا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہ اس میں رزق دیے جائیں گے بے حساب۔ اس شخص نے مرد کے ساتھ عورت کی بھی بات کی، کیوں؟ کیونکہ حضرت آسیہ بھی ایمان لائی تھی، اسی لیے عورت کی بھی بات ہوئی۔ دیکھیے یہاں رزق کی بات کیوں کی گئی ہے، رزق کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دین پر چلے تو کھائیں گے کیا، دین پر چلیں گے تو کھائیں گے کیا، ہاں دین پر چلیں گے تو کیا کھائیں گے، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں نا، اسی لیے کیا کہا گیا ہے کہ ارے باغات ملیں گے اور اس میں تم کو رزق دیا جائے گا، وہ بھی بغیر حساب کتاب۔ جو یہ سوچے کہ بھائی دین پر چلیں گے تو کیا کھائیں گے، اللہ بہت رزق دیتا ہے، اور واقعی بہت دیتا ہے، دین پر چلنے سے بہت رزق ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ریفرنس کی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ایز اے ریفرنس لگائیں، اور اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے، آیت سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت میں بھی یہی بات کچھ ہوئی ہے، دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ من عملہ، جس نے عمل کیا، صالحن نیک، من ذکرین، خواہ کوئی مرد ہو، او یا انسا عورت ہو، وہ ہوا اور جب کہ وہ مومن مومن ہو، فلنحینہ، پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے، حیاتن، زندگی، طیبتن، پاکیزہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے انہیں، اجرہم، اجر ان کا بھی، احسان، بہترین، ماں اس کا جو کانو تھے وہ یعملون، بہترین اجر تم کو ملے گا، یہ یہاں بتا دیا گیا، اور تم کو پاک زندگی ملے گی، پاک زندگی یہاں پر کیا ہے، سکون والی زندگی۔ دیکھیے کتنے لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تم کو سکون والی زندگی دوں گا، سکون ملے گا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کے پاس اگر مال بھی نہ ہو لیکن پھر بھی سکون ہو تو آپ بہت مالدار ہیں، اللہ کہتے ہیں اچھی زندگی دوں گا اور اس کا بدلہ آخرت میں بھی تم کو بہت اچھا ملے گا۔ تو یہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف کی ایک آیت ہے کہ قیمن لینذرا، بالکل سیدھی، تاکہ وہ ڈرائے، باسن عذاب، شدیدن سخت سے، من لدنہ اس کی طرف سے، ویبشر المومنین، یہاں سے ہمارا ریفرنس سٹارٹ ہوتا ہے، اور خوشخبری دے دو المومنین، مومنوں کو، الذین، وہ جو یعملون، عمل کرتے ہیں، الصالحات نے، انا، کی بے شک، لہم، ان کے لیے، اجرن حسنا، بہت اچھا ریوارڈ ملے گا۔ تم اگر، تو وہ مومن نے بتا دیا، رجل مومن نے، کہ دیکھو
تم کو دنیا بھی اچھی ملے گی، کیونکہ کھانے پینے کا ہی ٹینشن ہوتا ہے نا. انسان سوچتا ہے کہ اگر میں دین پہ آ گیا تو بھائی میرا کھانا پینا کیا، اور میرا پھر دنیا تو گئی. بہت دے گا اللہ، بہت بہترین زندگی ہو جائے گی، سکون والی زندگی ہو جائے گی، اور آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی. آیت نمبر 40 سمجھ میں آیا کہ رجل مومن نے یہاں پر یہ عمل جو اچھے کریں گے ان کو جو ہے برے کریں گے وہ مثال اس کے ہی ملے گا، اور جو عمل اچھا کرے گا تو پھر اس کو جنت ملے گی، وہاں رزق ملے گا. کیونکہ انسان یہی فکر میں لگا رہتا ہے دین کی طرف آیا ہوں تو کھاؤں گا کیا، سب کچھ چلا جائے گا، دنیا دور ہو جائے گی. تو اللہ بولتے بہت دوں گا. اور اس آیت میں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی سکون کی زندگی دوں گا. سورہ نحل کی آیت میں ہم نے پڑھے ہیں تمہاری زندگی جو ہے وہ سکون والی ہو جائے گی. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 41. اینڈ واٹ ڈز اٹ سے؟ آیت نمبر 41 میں کیا ہے؟ اب یہ دیکھتے ہیں. وَيَا قَوْمِي، اب دیکھیے آگے کیا کہہ رہا ہے. اے میری قوم، رجل المومن ہی یہ تبلیغ کر رہا ہے. کتنی بڑی، آپ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے اس نے کیسے بنایا ہوگا اتنی سپیچ. کیا لکھا ہے کہ اسی وقت اس نے اتنی بڑی سپیچ ریڈی کیا ہے. کیا کہہ رہا ہے اب فرعون کے دربار میں؟ وَيَا قَوْمِي، اے میری قوم، مالی کیا ہے مجھ کو، ادعوکم میں بنا رہا ہوں تم کو، الی طرف النجوا نجات کے، یعنی سوری میں بلا رہا ہوں تم کو طرف نجات کے، وتدعوننی تم بلا رہے ہو مجھے الی النار طرف نار کے. یعنی کیوں یہ فرعون کی بات مانتے ہو؟ میں تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں. دیکھو میں نے تم کو بتایا بھی کہ اگر تم دین پہ چلے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی. تو نجات ہے نا یہ تو. اور میں تم کو کیا کر رہا ہوں؟ میں تم کو کہاں بلا رہا ہوں اور تم مجھے کہاں بلا رہے ہو؟ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا، جنت کی طرف بلاتا، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. یہ ہے آیت نمبر 41. یعنی حق کے ساتھ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، حق کا ہی ساتھ دو. 41 نمبر کی آیت میں یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے. تم میجورٹی ہو. اب دیکھیے کیا کہتا ہے، پورے دربار میں کہہ رہا ہے نا، تو کہتا ہے آل فرعون کو اگر تم لو تو تم میجورٹی ہو، یعنی تم 99% ہو، اور میں 1% ہوں. ہاں میں اکیلا ہوں، پر دیکھو تم کس چیز کی دعوت دے رہے ہو، میں کس طرف تم کو بلا رہا ہوں. حق کے ساتھ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، حق کا ہی ساتھ دینا چاہیے، میجورٹی کو نہ دیکھیں. قرآن کہتا ہے اکثریت لا یعقلون، اکثریت جو ہے عقل نہیں رکھتی ہے. میجورٹی از ناٹ دی اتھارٹی، اینڈ موسٹ آف دیم دو وہ میجورٹی میں ہو بٹ دے آر ناٹ لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے. جیسے اب دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک امت تھے، ایک نیشن کے برابر تھا. اکیلے ابراہیم علیہ السلام ایک نیشن کے برابر تھے، اور ان کے جتنا بھی کنبہ قبیلہ اور نیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اتنے سارے لوگ تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اکیلے دین پر اور ہدایت پر تھے، باقی سب گمراہ تھے. تو میجورٹی از ناٹ آلویز دی اتھارٹی، اور اسلام میں تو یہی ہے، میجورٹی از ناٹ دی اتھارٹی. اگر کوئی ایک بھی حق پر ہے تو اللہ کو پسند ہے وہ بندہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں نے ابھی آپ کو یہاں پر دی ہوں. تو اب یہ ہو گئی آیت نمبر 41. آیت نمبر 42 لیتے ہیں ابھی. اب کیا کہتا ہے آگے رجل المومن؟ تدعوننی تم مجھے بلاتے ہو، لیکفر تاکہ میں انکار کر دوں، باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی تم مجھے غلط، یعنی فرعون کی طرف بلاتے ہو، معبودوں کی طرف بلاتے ہو، اور میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تم مجھے بلاتے ہو تمہارے معبودوں کی طرف تاکہ میں اللہ کا انکار کر دوں. وہ شرک، اور میں شرک کروں بھی ساتھ اس کے، میں شرک کروں. کیونکہ فرعون کیا اپنے آپ کو رب مانتا تھا، وہ کیا کہتا تھا اپنے آپ کو، انا ربکم الاعلی. تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ فرعون اور فرعون کے باپ دادا کا رب بھی اللہ ہی ہے، تو میں شرک نہیں کروں گا. تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو، اور شرک کی حقیقت کیا ہے؟ ماں جس کی لیسا نہیں لی میرے پاس بھی ساتھ اس کے علم، کوئی علم. شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے. شرک از دا بگیسٹ لائی، سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک. کیوں؟ کیونکہ جو ہے ہی نہیں رب، اس کو رب مانا جا رہا ہے، تو وہ جھوٹ ہے نا، سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو جس چیز کا طرف مجھے تم بلا رہے ہو اس کا کوئی علم نہیں ہے تم کو، تو میں کیوں آؤں؟ وہ آنا، اور میں ادعو، میں پکارتا تم کو الی العزیز الغفار، میں تم کو زبردست بخشش فرمانے والے کی طرف پکار رہا ہوں، یعنی میں تم کو اللہ کی طرف پکار رہا ہوں.
سو بغیر دلیل کے میں تم کو کیسے فالو کروں؟ موسیٰ تو سارے دلیل دے چکے، ید بیضا بتا چکے، عصا بتا چکے، انٹروڈکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے چکے. تم مجھے جس کو رب ماننے کہہ رہے ہو، تم تو مجھے دلیل نہیں دے رہے ہو، تو وائی شوڈ آئی فالو یو وداؤٹ دلیل اینڈ پروف؟ دیکھیے اس کی سمجھداری. اس نے کیا کہا؟ موسیٰ نے دلیل دی ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، میں کیسے فالو کروں؟ میں تو اب جو ہے کس کو فالو کروں گا؟ زبردست بخشش فرمانے والے کو. 42 نمبر کی آیت جو ہے، بغیر دلیل کے میں تم کو کیسے فالو کروں. نیکسٹ آیت نمبر 43 اب ہے، اس میں کیا کہا؟ لا جرما، نہیں شک، لا نہیں، جرما نہیں شک، انما دراصل تدعوننی، تم مجھ کو بلاتے ہو، الیہ جس کی طرف، لیسا نہیں، لہو لیے اس کے دعوتن کوئی پکار، پھر دنیا آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی کوئی پکار نہیں، ولا فی الآخرت میں، اور آخرت میں بھی کوئی پکار نہیں. یعنی یہ ہستی جو ہے اس کی کوئی پکار نہیں. مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اگر آپ دیکھیں، جن ہستی کو تم پکارتے ہو ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، کوئی سے نہیں ہے. جس کو تم پکار رہے ہو، اور جہاں اللہ کے بارے میں بات آتی تو وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین ہے نا، بادشاہت اسی کے ہاتھ میں، وہ جو ہے قہار ہے، وہ جبار ہے. میں ایسے رب کو چھوڑ کر کے کیوں تمہاری بات مانوں؟ تو تم مجھے جس کی طرف پکارے ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی اختیار نہیں. یہ یہاں بتایا جا رہا ہے. میں نے کیوں کہا اتھارٹی اور اختیار نہیں؟ سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 کا ریفرنس دیجئے باجی. اس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جن کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، تم جن کو پکار رہے ہو ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں. دیکھیے یہ آیت میں، ان اگر تدعوہم، تم پکارو انہیں، لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، دعاکم، تمہاری پکار کو. یعنی جو شرک کرتا ہے، جن سے شرک کیا جاتا ہے، ذرا ان کو پکار کے دیکھو، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے. وَلَوْ، اور اگر سمیعوں، وہ سن لے، ماں نہیں، استجابو، وہ تم کو جواب دیتے، لکم، تمہارے لیے، وہ یوم، اور اس دن، القیامتی، قیامت کے، یکفرون، وہ انکار کر دیں گے، بشرککم، تمہاری شرک کا. یعنی جن کو تم آج معبود بنائے ہوئے ہو، وہ کل قیامت کے دن تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے. وَلَا، نہیں، يُنَبِّئُوكَ، خبر دے سکتا آپ کو، مثل مانن خبیر، خوب خبر رکھنے والے کے. یعنی یہ خوب خبر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ تم کو بتا رہا ہے کہ جس کے پاس اختیار نہیں، کیوں جا رہے ہو؟ جو تم کو سن نہیں سکتے، جو تمہاری دعا کو قبول نہیں کروا سکتے، قبول نہیں کر سکتے، تم ان کے پاس کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ وہ دنیا آخرت میں تم کو فائدہ نہیں دے سکتے، ان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ دیکھیے، لا جرما، نہیں شک، انما دراصل تدعوننی، تم پکارتے جس کی طرف، نہیں ہے، لہو لیے اس کے دعوت، ان کوئی پکار، کوئی اختیار، پھر دنیا والآخرت، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی نہیں ہے. وَعَنَّا، اور بے شک، مردنا، لوٹنا ہمارا، اللہ، طرف اللہ کی. Can I have the ongoing ayat please؟ اللہ. وَعَنَّا، اور بے شک، المسرفین، اسراف کرنے والے، ہم وہ، اصحاب النار ہوں گے. دیکھا، اس کو دوبارہ سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیونکہ سامنے جو ہے وہ آن گوئنگ آیت تھوڑی لیٹ لگی ہے. اس کو برابر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آیت اور اچھے سے سمجھ میں آئے. یا کیا کہہ رہا ہے رجل مومن، کہ کوئی شک نہیں کہ تم جس کو، مجھے جو پکارے، جس کی طرف، اس کی کوئی پکار نہیں، اس کے پاس اختیار نہیں، دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی اتھارٹی نہیں، اس کی کوئی سے نہیں. وَأَنَّ، اور بے شک، میرا تو لوٹنا اللہ کی طرف ہے جس کی سے ہے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ مجھ سے حساب کتاب لے گا، ہے نا. اس نے مجھے کھلایا پلایا، ٹھیک ہے، وہ میرا مالک ہے، تو پھر اس کی بات چلے گی تو میں تو اسی کی طرف جاؤں گا نا. وَأَنَّ، اور بے شک، المسرفین، اسراف کرنے والے. ابھی کون کون نہیں ہے اسراف کرنے والے جن کو کہا گیا ہم وہ اصحاب النار میں ہوں گے، وہ ہوں گے ساتھی نار کے. تو کون کون ہے دربار میں اسراف کرنے والے؟ چلے بتائیں. ان کے نام ابھی میں پیچھے آپ کو پڑھا چکی ہوں. کون کون ہے جو فرعون کے دربار میں جن کو اسراف کرنے والا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، مسرف اور مرتاب کہا گیا. یس، کائنات نے کہا حامان اور قارون. یس، فرعون، حامان، فرعون، قارون، یہ سب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسراف کرنے والے ہیں، یہ ہے مسرفین. اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ حد سے بڑھنے والے، اور یہ ہوں گے ساتھی النار، آگ کے ساتھی ہو جائیں گے. یہ سب آگ کے ساتھی جو ہے یہ ہو جائیں گے. تو یہ ہو گئی آیت نمبر 43. اب آیت نمبر 44 لیجئے.
नेक्स्ट आयत, फसतज़कुरून, फिर अन करीब तुम याद करोगे। अब देखिए रजुलुल मोमिन क्या कह रहा है, यानी पूरी बात उसने सबको बराबर से समझाई। अब क्या कहता है, फसतज़कुरून, तुम फिर अन करीब तुम याद करोगे, माँ जो अकूलू मैं कहता, लकुम लिए तुम्हारे, यानी अगर तुमने आज दुनिया में मेरी बात नहीं मानी और मुझे और मूसा हारून को रिजेक्ट किया और फिरौन को सेलेक्ट किया, तो कल तुम्हें पछतावा होगा, यू विल रिग्रेट। कल कयामत के दिन तुमको पछतावा होगा, मेरी हर बात तुमको याद आएगी। फसतज़कुरूना, फिर अन करीब तुम याद करोगे, माँ जो अकूलू मैं कहता, लकुम लिए तुम्हारे, वह और उफी उफी दू उफी दू विदू, मैं सपूत कर रहा हूँ, अमरी मेरा मामला, इला तरफ अल्लाह ही अल्लाह के, क्या मैंने बता दिया जो मुझे बताना था। अब क्या कह रहा है वो, कि मैं अपना मामला अल्लाह की तरफ जो है सपूत करता हूँ। ऐसे यानी समझाने के बाद, जब हम किसी को कंटिन्यूसली समझाते रहते हैं, जैसे बच्चों को या घर वालों को, और फिर वो जब बात नहीं मानते, तो हम क्या कहते हैं, हम उनको क्या करते हैं, देखो मैंने तो बता दिया, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, सो तुम्हें जो है कि मेरी बात याद आएगी, याद रखना, मैंने नसीहत का हक अदा कर दिया, याद रखना, अब मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूँ। बेशक अल्लाह सबके हाल देख रहा है, क्योंकि यहाँ उसने क्या कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूँ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बसीरुम, देख रहा है, बिल इबाद, अपने बंदों को। हालांकि ये बोलना सब एक बड़ा रिस्क है। फिरौन के दरबार में रजुलुन मोमिन कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, मगर वो अल्लाह के खातिर ले रहा है, और वो कह रहा है देखो मैंने तो बात कर दी, तुम मानो या नहीं मानो, माई जॉब इज डन। आयत नंबर 44 में वो क्या कहता है, माई जॉब इज डन, जैसे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 का रेफरेंस लगाए। एंड व्हाट डज इट से यहाँ पर, अल्लदीना, वो जो, कालू कहा, लहुमुन्नासु, उन्हें लोगों ने, यानी वो डरता भी नहीं है, देखो वो निडर हो गया है, कि बेशक लोग तहकीक जमा हुए हैं तुम्हारे लिए, फख्शौहुम, पस डरो उनसे, फजादहुम, पस उसने बढ़ा दिया उन्हें, ईमानन, ईमान में, वकालू, और उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाह, काफी है अल्लाह, व निअमल वकील, और कितना अच्छा कारसाज। यानी जैसे यहाँ पर भी एक ग्रुप के बारे में बता दी गई ना, कि जब ईमान आता है ना तो इंसान इतना पुख्ता हो जाता है कि अगर तुम उसको किसी से डराओ भी कि देखो कुछ लोग तुमको खत्म कर देंगे, मार देंगे, लेकिन अगर ईमान है ना तो फिर वो नहीं डरता, बल्कि ईमान बढ़ जाता है। और फिर वो लोग क्या कहते हैं, हस्बुनल्लाह, मेरा रब काफी है, जो सबसे अच्छा कारसाज है, मुझे नहीं डर लगता किसी से। तो ऐसे ही रजुलुल मोमिन ने यहाँ पर बात की कि मेरा रब मेरे लिए काफी है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, और मेरा रब देख रहा है कि मैंने तुमको अच्छी तरीके से जो है वो समझा दिया, एंड माय जॉब इज डन। बिल्कुल सही। आयत नंबर 44 इज कंप्लीटेड। आयत नंबर 45 लेते हैं अभी, और रेफरेंस भी आपको मैंने बता दिया। आयत नंबर 45 में अब क्या हुआ, वकाहू, फिर बचा लिया उसको। देखिए यहाँ पर ये बात पता चलती है कि नहीं, शायद इतना बड़ा स्पीच डिलीवर करने के बाद क्या फिरौन रजुलन मोमिन को छोड़ेगा, वो उसके पीछे पड़ गया होगा ना, कि तेरी जुर्रत, तूने दरबार में इतनी बड़ा स्पीच दे दिया, वो भी मेरे खिलाफ, मूसा और हारून की तरफ से, तू उनके रब पर ईमान लाया, वो क्या छोड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, फवकाहू, फिर बचा लिया उसको, यानी अब अल्लाह ने उसको बचा लिया उन बुरी चालों से। अल्लाह ने सयाती, बुरी, माँ जो मकरू, चाले चली उन्होंने, वह और हाका घेर लिया, बिआल फिरौना, फिरौन वालों को, सुअल अदाब, यानी बदतरीन अजाब से। यानी एक्चुअली बात ये हुई होगी कि वो उसके पीछे पड़ गए होंगे, कुछ चालें भी चली होंगी उसको डिस्ट्रॉय करने की, खत्म करने की, है ना। सो अब अल्लाह ने उसको बचा लिया उन बुरी चालों से, उस शख्स को जो उन्होंने चाले चली। क्या बुरी चाले चली थी, शायद कत्ल के मशवरे किए होंगे, आले फिरौन को अजाब ने घेर लिया। सो अल्लाह की मदद हर चीज से बड़ी है। क्या था अजाब, पानी में गरकाबी हुई ना, अल्लाह ने उनको डुबा दिया था, फिरौन वालों को। यानी कौन बचा लिए गए, यहाँ पर क्या बात बता दी गई कि रजुलुन मोमिन को अल्लाह ने बचा लिया। क्यों, क्योंकि उसने फिरौन के दरबार में हक बात बोली थी, उसने मूसा और हारून की मदद की थी, तबलीग में मदद की थी, और उसने हक बोला था, तो अल्लाह ने उसको बचा लिया।
فرعون نے چاہے اس کے خلاف کتنی ہی چالیں چلی ہوں گی مگر اللہ نے اس کو بچا لیا، ہے نا، اللہ نے اس کو بچا لیا. اور پھر اینڈ کس کا برا ہوا؟ آل فرعون، فرعون والوں کی گرکابی ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون کو کیا کیا؟ ڈبو دیا. سو اسی لیے یہاں پر کہا بیال فرعون طول العذاب، اور پھر فرعون والوں کو کیا ہوا؟ بدترین عذاب. کیا تھا وہ عذاب؟ ڈوبنا، ڈوبنا اور ڈائریکٹ نار میں جانا. کیونکہ آگے والی آیت نمبر 46 ہے ہمارے پاس، وقت نہیں نا، 4:15 ہو گئے، ہم کو یہاں پر سٹاپ کرنا پڑے گا. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آل فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی اللہ نے ان کو ڈبویا وہ سیدھا نار میں چلے گئے، سیدھا، یعنی ڈوبتے ساتھ آگ میں گئے. ایسا ہی آتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہاں سی لک ایٹ دی آیت، اگر آپ آیت نمبر 46 کو دیکھیں تو ورڈ نار آ رہا ہے سٹارٹنگ میں ہی، کہ پیچھے 45 میں کہا بیال فرعون طول العذاب النار، یعنی وہ ڈوبے اور نار میں گئے. تو ابھی کوئی سوچیں گے یہ تو پانی میں ڈوبے تھے نا، آل فرعون پانی میں ڈوبے تھے نا، لیکن یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ ڈوبتے ساتھ آگ میں چلے گئے. تو کیا پانی میں آگ لگی ہوئی تھی؟ کیا پانی میں آگ لگی تھی؟ ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ جو ہے کہ ہم نیکسٹ ویک دیکھیں گے. اینڈ یس سائرہ باجی آپ نے بالکل صحیح کہا. ایکچولی جو ہمارے اسکالرز ہیں نا وہ اس آیت کو ریفرنس کے طور پر کوٹ کرتے ہیں کہ عالم برزخ میں جو ہے کہ عذاب ہوتا ہے. یہ جو آیت ہے یہ پروف کرتی ہے کہ عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے. کیونکہ ہم یہ فیل کرتے ہیں نا کہ ابھی تک تو ہم کنوکٹ نہیں کیے گئے، ڈے آف ججمنٹ نہیں آیا، کیونکہ آخرت نہیں ہوئی ہے. قیامت جب آئے گی اس کے بعد آخرت میں جو ہے کہ عذاب ہوگا نا، آخرت میں جو ہے وہ ججمنٹ پاس ہوگا اور پنشمنٹ دی جائے گی. تو نہیں، انسان جب موت یعنی موت جب اس کو سلا دیتی ہے تو وہ ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، اور عالم دنیا ختم اور عالم برزخ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور عالم برزخ از اے ٹرانزٹ پیریڈ بٹوین دا دنیا اینڈ آخرت، یعنی ایک اور آخرت کا جو ہے وہ فیز باقی ہے، لیکن اب ٹرانزٹ پیریڈ میں انسان وہاں رہے گا عالم برزخ میں. لیکن عالم برزخ کی دنیا جو ہے نا، زندگی ڈپینڈ کرتی ہے عالم دنیا پر کہ انسان نے دنیا کیسی بتائی ہے، اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں، اس کے مطابق اس کا عالم برزخ ہوتا ہے. اگر اللہ کی مرضی کے حساب سے تو انسان کی جو روح ہے وہ علین میں چلی جاتی ہے اور جو ہے وہ سلا دیا جاتا ہے نا. اور جب اگر اس نے جو ہے اس کا جسم بھی سو جاتا ہے سکون سے، اس پر بھی کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر اس نے دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر نہیں کی تو عالم برزخ اس کے لیے نار ہوتی ہے، اور واقعی روح اور باڈی دونوں کو عذاب ہوتا ہے. تو ایکچولی یہ جو سورہ مومن کی آیت نمبر 46 ہے، جیسے میں ابھی آپ کو یہاں پر بتا چکی ہوں کہ اس آیت کو یعنی اس آیت سے علماء اہل سنت جو ہے عذاب قبر کا جو ہے یعنی یہ آیت میں دلیل دیتے ہیں کہ عالم یعنی عذاب برزخ کے بارے میں بتاتے ہیں، کیونکہ قیامت قائم نہیں ہوئی اب تک. بٹ وہ آگ جو ہے کہ میں داخل ہو گئے تھے کون؟ آل فرعون، اور وہ صبح شام اس پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ پروو ہے یہ آیت کہ دیر از عذاب ان عالم برزخ فار دا ون جو مسرف اور مرتاب ہے، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور مرتاب جو شک میں پڑے ہوئے جن کے بارے میں نے ابھی یہاں پر بات کی، جو اللہ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ آیت ان کے لیے ایک ریفرنس ہے کہ عالم برزخ پر جو ہے عالم برزخ میں انسان کو وہ عذاب فیس کرنا پڑے گا. کیونکہ اس آیت میں ہم کو پتہ چلتا ہے جو نیکسٹ ویک میں آپ کے ساتھ میں کروں گی کہ آل فرعون جو تھے وہ پانی میں ڈبوتے ساتھ ہی آگ میں داخل کر دیے گئے، اور عالم برزخ میں وہ صبح شام نار پر پیش کیے جاتے ہیں. صبح شام کا مطلب ہے مسلسل، یعنی پنشمنٹ ہو رہا ہے عالم برزخ میں. اور پھر جب آخرت قائم ہوگی تو ان کے لیے پھر کیا کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یا آخرت میں اس سے ڈبل ہے، جو ٹرانزٹ پیریڈ میں تم کو عذاب ہو رہا ہے اس سے ڈبل عذاب تم کو عالم آخرت میں. تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل نیکسٹ ویک جو ہے کریں گے، اور جو ہے برزخ کے عذاب کے بارے میں بھی جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے، تاکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ دیر از عالم برزخ اور اس میں عذاب ہوتا ہے، دونوں روح کو بھی ہوتا ہے اور باڈی کو، دونوں کو عذاب ہوتا ہے. We stop here now and I hand over the class to Nasreen Baji. جزاک اللہ خیر.
यकी आमी बाजी मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा लुब्ना बाजी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सारी आयतें खोल के आपने समझाई अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर्स नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोग हमारे इस सबक को कंटिन्यू करेंगे। अभी नसरीन बाजी को क्लास देते हैं इंशाल्लाह। आज बहुत ही प्यारा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे नसरीन बाजी बात करने वाली हैं, जो कि है वालिदैन के हुकूक। नसरीन बाजी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी आवाज क्लियर है? जी बाजी थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। अभी इंशाल्लाह करीब कर लेती हूँ उसको। और हाँ आप ऐसा कर सकती हैं। जी आपकी आवाज नहीं आएगी तो मैं आपको बताती हूँ। जी जी जी। और जैसे ही मेरा कुछ हुआ ना तो फट से मुझे अनम्यूट वापस से कर देना, ताकि फिर वो अच्छा मैसेज जी करने जी पर भी वो ऐसा कर देना, ठीक है? चलिए ठीक शुरू है करते हैं। ठीक है। मोहम्मद सल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ रब मेरे खोल दे मेरे लिए, नहीं, ऐ रब मेरे बढ़ा मेरे इल्म को, ऐ रब मेरे खोल दे मेरे लिए मेरा सीना, आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, खोल दे मेरी जबान की गिरा को, ताकि लोग समझ सके आसानी से मेरी बात। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, स्क्रीन पे लगाओ ना जरा दुआएं। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahु। अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया, या अल्लाह ताला हमें हक को हक दिखा और उस पर चलने की तौफीक दे, बातिल को बातिल दिखा उससे बचने की तौफीक दे, जो चीज जैसी है उसको वैसी ही दिखा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी, अरे रब हक हक दिखा उस पर चलने की, नहीं नहीं, अरे रब मेरे दाखिल कर हमें सच्चाई के साथ, निकाल हमें सच्चाई के साथ बेहतरीन दलील के साथ हमारा। अल्लाह बेशक हम सवाल करते नफा देने वाले इल्म की, तैयब पाकीज़ा रिज़्क की और कबूल होने वाले अमल की। अल्लाहुम्मा जअल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाह हुज़्नी व ज़हब हम्मी व गमी। अल्लाह बना दे कुरान को हमारे दिलों की बाहर, हमारे सीने का नूर, हमारे गमों को फिक्र को ले जाने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लैना हिकमतिका व नुशुर अलैना रहमतिका या ज़ुल जलाली वल इकराम ज़ुल जलाल इकराम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हम लोग मुख्तलिफ अभी ये टॉपिक्स पे आ गए माशाल्लाह ये अकीदे से। तो वालदैन के लिए देखिए, अल्लाह ताला के बाद वालदैन का हुकूक है। अल्लाह ने अपने साथ बोला ना कि नहीं तुम शरीक करो मेरे साथ, किसी की इबादत नहीं करो, माँ बाप के साथ एहसान सलूक करो। मतलब क्या, माँ बाप अल्लाह ताला के बाद माँ बाप को बहुत उनकी रिस्पेक्ट करना है, इज्जत देना है, क्योंकि हमारे इस्लाम में माँ बाप का दर्जा बड़ा है, बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की बोलते हैं फर्मा बरदार बनाए, ना फरमानी से बचाए इंशाल्लाह। तमाम जो भी सुन रहे हैं माशाल्लाह दीन की सबको समझो, सब इज्जत करते रहो। अपने इस्लाम में माशाल्लाह बहुत है कि वो क्या बोलते, ओल्ड एज एज रूम में नहीं जाके माँ बाप को छोड़ते, और माँ बाप को मतलब खिदमत करके उनसे नेकी कमाते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी तो समझ दी। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे तो इस्लाम में इतना इतना मुसलमान नहीं करते। तो वालदैन को राजी रखने के सुनहरे क्या उसूल जो है ना, सुनहरे अल्फाज, सुनहरे उसूल अल्लाह ताला बता रहे हैं हमको। कि हमको कुरान में भी अल्लाह ने कितनी बार लिखा है ना कि कैसे खर्च करूं, पूछ रहे क्या करूं, तो सबसे पहले वालदैन का यह है, वालदैन के लिए खर्च करो, सब वालदैन के लिए। मतलब अल्लाह ने बताया है कि माँ बाप बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं और माँ बाप की दुआएं भी बहुत कबूल होती है। अगर माँ बाप ईमान वाले हैं, बच्चों के लिए बेहतरी दीन दुनिया दोनों की वो चाहते हैं, तो जितनी दुआ माँ बाप कर सकते हैं ना, दिल से कोई नहीं कर सकता, तो उनकी दुआएं भी अल्लाह ताला कबूल करता है। तो वालदैन के साथ हुस्न सलूक, अच्छा सलूक, और खुसूसी वालदा के साथ अतात और फरमा बरदारी पर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जोर दिया है। खास तौर पर जब वालदैन बूढ़े हो जाएं, दोनों जब बूढ़े हो जाएं, तो उनकी इज्जत व एहतराम और उनके अहकाम की एहतराम का तकाजा ये है कि औलाद उनके सामने झुक जाए और उनकी फरमाइश पूरी करे।
جب وہ بوڑھے ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ان کے سامنے جھک جانا اور ان کی فرمائشیں، ان کی جو بھی ڈیٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ حقوق الوالدین تو کبھی پورے ہو ہی نہیں سکتے، البتہ بعد ایسے طریقے ضرور ہیں جن پر عمل کر کے آپ ان کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو خوش کر سکتے ہیں۔ مثال مختلف موقع پر جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ یا رمضان مبارک کے آغاز پر ان کی خوشی کا خیال رکھا جائے۔ بیٹے یا بیٹیاں، پوتی بہن یا بھائی کی شادی کے موقع پر ان سے پوچھے کہ اس موقع پر ان کا مشورہ، رائے، خواہشات کیا ہے، ان سے مطلب رائے لے، مشورہ لے، اس موقع پہ ان کی کیا مشورہ ہے، کیا رائے، کیا خواہش ہے ان کی۔ آپ شادی کے اس موقع پر کون سا لباس پہنیں گی، پسند کرے گی، ان سے مشورہ کرے گی۔ شادی شدہ نئے جوڑے کو کیا چیز تحفے کے طور پر دی جائے۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں تو یہ بات فون پر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کمپیوٹر پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو اس کا مطلب کیا مطلب اسکائپ پہ بھی، اسکائپ کے ذریعے بھی، اور وہ بھی دوسرا جو ہے نا کون سا اور کوئی اور بھی ہے سب، تو اس کے ذریعے بھی ایک دوسرے کے کیا روبرو بیٹھ کر بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ مطلب ہم لوگ دیکھ کے بھی کرتے ہیں نا، جو ویڈیو کال کرتے ہیں تو اس پہ بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی رسپیکٹ بتائے گی، کتنا ان کی رسپیکٹ اسلام میں ہے کہ والدین کا مشورہ لینا ضروری ہے۔ والدین کو محسوس کرائیں کہ وہ ہر لمحے ہر مشورے میں شریک ہے، ہر مشورے میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہے۔ مثال گرمی کا موسم آ رہا ہے یا سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، آپ والدہ صاحبہ سے یا والد صاحب سے کہیں کہ چلے بازار چلتے ہیں، وہاں سے آپ کی مرضی کے کپڑے خریدتے ہیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے جانے پر راضی نہ ہو تو ان کی پسند، ان کی مرضی کے مطابق کپڑے خرید کر پیش کر دیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے اور ان کے منہ اور دل سے آپ کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہے۔ صحیح بات ہے نا یہ؟ اگر تم ان کو خوش رکھو گے تو وہ اس دل سے انسان دعا دیتا ہے نا، دل سے خوشی نکلتی ہے۔ جیسے کہ بھائی بہن ہو، ماں باپ کا تو ہے ہی، لیکن بھائی بہن بھی اگر بہن کو بھائی اتنی عزت دیتے، پوچھتے ہیں، کرتے، تو بہنوں کے بھی دل سے دعا نکلتی ہے نا کہ بھائی ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ خوب دے، روزی میں برکت دے، ترقی دے، خوشیاں دے، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح دے۔ تو اس طرح سے جب کوئی کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو دل سے دعائیں نکلتی۔ تو ہمارے میں یہی ہے کہ ان کو اتنی رسپیکٹ دو، ان کی مشورہ لو، ان کی ہر چیز کے بارے میں سے پوچھتا کہ ان کے کیا کرے، ان کے منہ سے اور دل سے آپ کے لیے کتنی ساری دعائیں نکلتی ہے کہ وہ خود اللہ کے تعالیٰ کے لیے، آپ کے لیے برکت کے لیے، صحت کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ آپ موقع کی مناسبت سے ان کو سرپرائز بھی دیں، اچانک ان کے سامنے ان کی پسندیدہ یا ضرورت کی چیزیں رکھ دیں۔ نہایت ادب و احترام سے بتائیں کہ امی جان، یہ ابا جان، میں بازار میں تھا، آپ کی ضرورت اور پسند کی چیز میرے دل کو بھا گئی، اس لیے میں نے آپ کے لیے خرید لی، انہیں قبول فرمائیے۔ اس قسم کے موقع سے والدین کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ بولے گا ہے تو سب چیز، لیکن ایک انسان اپنے لیے لاتا ہے، کچھ کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نا، تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے اس طرح سے۔ مجھے اپنی ذات زندگی کا، مجھے اپنی مطلب ایک ابھی وہ سنا رہی، مجھے اپنی ذاتی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں کام کے غرض سے امریکہ میں مقیم تھی، مطلب امریکہ میں رہ رہی تھی۔ تو وہاں پہ شہر میں پرانے کاروبار کا ایک شو روم تھا، مطلب جو نا اس میں ہوتا ہے ایک پرانے کاروبار کا ایک مطلب ایک شو روم میں جو پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ وہاں 7 سیٹیں والی ایک گاڑی، 7 سیٹر والی ایک گاڑی میرے دل کو بھا گئی، میں نے اسے خرید لی۔ میں نے والدہ صاحبہ کو فون کیا، انہیں گاڑی خریدنے کی اطلاع دی اور کہا کہ اس میں ایک سیٹ آپ کے لیے مخصوص ہے۔ بس پھر کچھ نہ پوچھے، ان کو میری اس بات سے اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ کئی دن تک میرے اس فون کا چرچا کرتی رہی، اپنے ملنے اور جاننے والوں کو بتاتی رہی کہ میرے عبد الملک نے گاڑی خریدی ہے جس میں ایک سیٹ میرے لیے بھی رکھی ہے۔ میں نے بلا شبہ ان سے غلط بات نہیں کہی تھی، انہیں گاڑی میں بہرحال بٹھانا تو تھا ہی، مگر صرف میری اس بات سے کہ انہیں ایک سیٹ آپ کی ہے، ان کو جو مسرت نصیب ہوئی اس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اتنی سی بات کہنے سے ان کو اتنی خوشی کہ میرے بیٹے نے میرے لیے گاڑی ایک خریدی، اس میں میرے لیے ایک سیٹ ہے کہ ممی تمہارے لیے ایک سیٹ، تو اس کو کتنی خوشی ہوئی۔ یہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے تو مجھے یہ نازک سا خیال ضرور آتا ہے کہ ماں کی محبت کا پیالہ بھی کتنا مطلب اتھل پتھل ہے، جو بیٹے کی اتنی ننھی سی بھی بات سن کر خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے، اتنی چھوٹی سی بات بھی سن کے مطلب خوش ہوتی ہے نا ماں باپ۔ اب اس کا اپوزٹ ہو، اگر کوئی سننے کے بدتمیزی کرتے، نہیں سنتے، جو چیز بولو بھی تو نہیں مانتے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ، کتنی خوشی ہوتی ہے جب ماں باپ کے لیے کچھ کرو تو، اور اللہ تعالیٰ کا بھی اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سب سے آخر میں جنہیں الوداع کہیں وہ آپ کے والدین ہو
اور آپ کی آنکھوں نے سب سے آخر میں ان کا دیدار کیا ہو. روانگی سے پہلے ان کے پاس بیٹھ جائیں, ان کو بتائیں کہ میں سفر پر جا رہا ہوں, میرے لیے دعائیں فرمائیے. اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے, سفر کی مشکلات سے محفوظ رکھے, راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو. آپ والدین کے چہرے ہی سے محسوس کر لیں گے کہ وہ آپ کی ان ننھی منی وہ ان کے باتوں سے کتنے خوش ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ کتنے خوش ہوتے ہیں, اور پھر یقیناً ان کو قبول ہونے والی دعاؤں کے بھی آپ حقدار بن جائیں گے, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں, میرے کو تکلیف نہیں ہو, میرا سفر آسان ہو, مجھے کوئی بھی میں محفوظ رہوں, سفر خیریت سے پہنچوں, تو وہ یہ پھر وہ ان کو اچھی بھی لگتی, تم پوچھ رہے ہو, پھر وہ دعا کرتی ہے اس کے لیے, تو وہ کتنی لیے ہمارے لیے اچھی ہو جاتی ہے. اس طرح آپ سفر سے واپسی حقدار بن جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, ان کی دعاؤں کے بھی آپ حقدار بنتے ہیں انشاءاللہ. اسی طرح جب آپ سفر سے واپس تشریف لائے تو ممکن صورت میں سب سے پہلے والدین کے پاس جائے. بعد اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ملاقات کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں, اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہو اور وہ سو نہ رہے ہو تو پھر فوراً ان کے قدم وہ اسی کے لیے حاضر ہو جائیں اور ان کے پاس بیٹھے, ان کے حالات, ان کی صحت, ان کے دیگر کام کے بارے میں پوری اطمینان اور احترام سے ان کی بات سنیں, انہیں اپنے سفر کے حالات بتائیں. اگر اس سفر میں کوئی کامیابی آپ نے کی, کوئی کامیابی نصیب ہوئی ہے تو انہیں یہ خوشخبری سنا دیجیے, ضرور سنا دیجیے انہیں خبری. اور دوران سفر کوشش کرے کہ روزانہ ایک مرتبہ ان سے بات ضرور ہو جائے, مطلب اگر جا رہے ہیں تو آپ ان سے روزانہ ایک بار ضرور بات کریں. یہ دورانا چاہیے چند منٹ ہی کا, یہ مطلب یہ جو بات کرنے کا چند منٹ ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کی ممتا کو آپ کی آواز سن کر ہی قرار ملے گا. سچی میں کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ ہمارے بچہ فون کر رہا ہے, ان سے خیریت ہے. آپ کا فون کرنا ان کے لیے کتنی قابل بیان, آپ کا فون کرنا ان کے لیے کتنا ناقابل بیان ہے, مسرت کا سبب بنے گا, شاید آپ اس کا تصور بھی نہ کر سکیں گے. سفر کے علاوہ اگر آپ اس شہر میں مقیم نہ ہو جہاں آپ کے والدین کا گھر ہے تو اس صورت میں آپ لازمی فون پر ان کی خیریت دریافت کرتے رہا کریں, مطلب خیریت لیتا رہا کریں, انہیں اپنے حالات اور واقعات کی خبر کرتے رہا کریں. اگر آپ اسی شہر میں مقیم ہیں جہاں والدین کا گھر ہے تو کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کوشش کریں کہ روزانہ ان کی زیارت کے لیے جائیں, ملنے کے لیے جائیں. ممکن ہو تو ان کے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں, چاہے چائے نوشی کریں, ان کے ساتھ دل کو خوش کرنے والی باتیں کریں, ان کا دل بہلائیں, ان سے دعائیں لیں. والدین صاحبہ سے ملاقات کے دوران ان کے ہاتھ اور ماتھے پر بوسہ دیں, ممکن ہو تو ان کے قدم کو چومیں. رقیم معروف نے بار بار اپنی والدہ محترمہ کے پاؤں چومنے کی صداعت حاصل کی ہے. میں ان کے پاؤں اپنے گالوں پر رکھ لیتا اور ان کو ہلکا ہلکا تھپتھپاتا, کبھی کبھی گدگدی بھی کرتا اور ان کو چومتا اور لذت لیتا تھا. ماں کے قدموں کو چومتے تھے اور لذت لیتے تھے. رقیم کر کے کوئی تھے معروف, تو انہوں نے اپنے گال پہ لگاتے تھے اور اس کو, کیونکہ بولتے کہ جنت ہے ماں کے پیروں میں, تو اتنی عزت دیتے تھے. اللہ سب کے بچوں کو ایسے تابعدار بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. جن لوگوں نے اپنے والدین کو عزت اور توقر کی ہے, مطلب ان کی عزت اور ان کو بڑا مرتبہ بنایا ہے, تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے ان کی اولاد بھی اپنے والدین کی عزت اور ان کی کیا کریں گے, مرتبے کو بڑھائیں گے. وہ بھی کریں گے, جو ہم کریں گے ہمارے اولاد بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ جو چیز بچے دیکھتے وہی کرتے ہیں نا, تو وہ کریں گے. بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی عزت کی, ان کی بڑائی کی, ان کے ہاتھ اور پاؤں کو چوما. آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھ چومتی ہے. اور میرا کیا بیٹا طلحہ جو ان دنوں انگلینڈ میں زیر تعلیم لے رہا ہے, تعلیمات میں گھر آیا, مطلب جو تعلیمات کے بعد گھر آیا تو کہنے لگا, ابو جان میں وہاں سے یہ نیت کر کے آیا ہوں کہ میں روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ آپ کی مالش کیا کروں گا. کتنی اچھی اولاد ہے, دیکھو ایسی فرما بتایا ماشاءاللہ. بچے رات کو پاؤں دباتے ہیں. ہاں, میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا تھکے ہوئے ہیں تو بچے آپ کو دبانا شروع کر دیتے ہیں, جس سے چند ہی منٹ میں آپ کی طبیعت تر و تازہ ہو جاتی ہے اور آپ کی آدھی سے زیادہ بیماری یا تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. مطلب ایک اچھا فیلنگ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں, ہماری اتنی خدمت کر رہے ہیں, ہمارے لیے تھوڑی سی پاؤں دبا رہے ہیں, تو یہ نیکی کما رہے ہیں نا ماشاءاللہ. آپ اپنی اولاد کو اپنی
दादा जान, नानी जान, नाना जान और दिगर अजीज अकराब के बारे में बताएं। उनके मुकाम, उनके मर्तबे के बारे में अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनको बयान करें, उनके दिल में उनकी मोहब्बत पैदा करें, उनके सामने अपने वालिदैन की खिदमत करें ताकि आप उनके लिए नमूना बन सके, एक रोल मॉडल बन सके। अपने वालिदैन की अपने वालिदैन की जरूरियात जिंदगी खुद अपने हाथों से पूरे करें। मिसाल सफाई से उनके बिस्तर लगा दे, उनके जूते पॉलिश करके रख, उनके कपड़े इस्त्री करके अलमारी में टंगा दे। मुमकिन है कि घर में नौकरानी हो या आपकी बेटी या बहू बीवी ये खिदमत अंजाम दे, मगर वालिदैन की ये जाती काम करके जो मजा आपको मिलेगा वो दूसरों के हाथों से आपको कभी मैसर नहीं आएगा। इस तरह आप देखेंगे कि आप अपने वालिदैन के किसी हद तक करीब हो सकते हैं। उनकी चीज को वक्त पर तरतीब दे। अगर उनसे वादा किया है कि मैं फला वक्त आऊंगा तो उसे हर हालत में पूरा करने की कोशिश करें। अगर कोई मजबूरी पेश आ जाए तो लाजिम उनको इत्तला करें। जिंदगी में आपको यकीनन बहुत सारी कामयाबी मिलती है, आप उसे तरक्की और कामयाबी को हमेशा अपने वालिदैन से मंसूब करें कि ये मेरी कामयाबी मेरे वालिदैन की वजह से हुई है। उनकी दुआओं से आप उनकी आला तरबियत के नतीजे में मुझे ये मतलब उनकी दुआओं से और उनके आला तरबियत के नतीजे में मुझे कामयाबी मिली है। ये मतलब बच्चों को बोलना चाहिए माँ बाप के लिए। वालिदैन को इन बातों से बड़ी खुशी और फख्र का एहसास होता है। वो अपने बच्चों की तरबियत के नताइज में अपनी जिंदगी में देख रहे होते हैं। जो अपनी बच्चों की उस तरबियत के जो वो होता है ना, तरबियत के नताइज में अपनी जिंदगी देख रहे होते हैं। हकीकत ये है कि औलाद की तमाम तर कामयाबियां वालिदैन ही की कामयाबियां होती है। अपनी कामयाबी और तरक्की की इत्तला सबसे पहले अपने वालिदैन को दे। अपने राज की बात उनको बताएं, उनको उसमें शरीक करें। उससे उनको अजीब फरहत और खुशी मिलेगी। उस बात से उनको क्या करें, अजीब खुशी और फरहत मतलब बहुत उनको अच्छा लगेगा और खुशी मिलेगी और आप उनके दिल के करीब हो जाएंगे। उनको एहसास होगा कि हमारा बेटा इस उम्र में भी हमारे ताबे फरमा है। बूढ़े वालिदैन के इलाज के लिए उनके लिए मतलूबी आलात और अदायत मतलब दवाएं महा करे, अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझे। जो भी उनकी दवा चाहिए, उनको जो भी चीजें चाहिए उसके लिए क्या करे, अव्वली जिम्मेदारी समझे। अगर उनको ब्लड प्रेशर है या शुगर का मरज लाहक है तो अपने डॉक्टर से मुनासिब वक्त पर चेकअप कराते रहा करे। अगर माली मसाहिल इजाजत दे तो ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए बाजार से मशीन दस्तयाब है, उनको खरीद कर घर में रखें। आप खुद उनके इस्तेमाल का तरीका सीखें। जरा तसव्वुर करें कि आप सुबह या शाम अपने वालिदैन में से किसी का हाथ पकड़ कर कहते हैं, अम्मी जान, अब्बा जान, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहता हूँ। खासा दिन गुजर गए हैं, आपकी शुगर चेक नहीं की, लाइए मैं आपकी शुगर चेक करूं। ये चंद मिनटों का काम है, मगर उससे वालिदैन के दिमाग और दिल में आपके लिए मोहब्बत प्यार का बहुत मतलब लहरें दौड़ने लगती हैं, बहा लगता है, मतलब उनको इतना प्यार उमड़ता है। कहते हैं कि बुढ़ापा खुद एक बीमारी। आप वालिदैन के माहाना चेकअप का बंदोबस्त करे, डॉक्टर से उनके लिए वक्त हासिल करे, उनका हर 2 या 3 माह बाद मेडिकल चेकअप करवाएं। उनसे आपको भी आपके वालिदैन को भी सेहत का हौसले से इत्मीनान रहेगा, सेहत के हवाले से इत्मीनान रहेगा। फर्ज कीजिए कि वालिदैन की रिपोर्ट मतलब मुस्बत आई है, अच्छी आई है, तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उनकी रिपोर्ट अच्छी आई है। और उसके अदा करने के साथ साथ उनको अपनी खुशी में शरीक कीजिए। उन्हें बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है, अच्छी आई है, इत्मीनान बख्श है, आपको अल्लाह के फजल से कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त है। अगर खुदा ना खासे उनकी बीमारी में कोई बीमारी खतरनाक निकली तो फिर उनको हर चीज बताने की जरूरत नहीं। सुबह शाम उन पर आयते और मसनून अस्कार पढ़ कर दम करे। जिस मुकाम पर दर्द है या कोई तकलीफ है उस जगह हल्की हल्की मालिश करे, सूरह फातिहा पढ़ कर दम करे, इंशाअल्लाह उनको राहत मिलेगी। उन्हें तसल्ली दे के परेशानी की कोई बात नहीं, आप इंशाअल्लाह जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। उनको ऐसे वाकयात ना सुनाए जिनसे उनकी परेशानी में ज्यादती हो। मिसाल उनसे ये कहना कतई न मुनासिब नहीं है कि इस बीमारी में हमारा फला रिश्तेदार या दोस्त वफात पा गया था, मतलब मौत आ गई थी, बल्कि उनको हौसले दे के इसी का नाम तो जिंदगी है, यहाँ बीमारी और तंदुरुस्ती हर एक के साथ लगी रहती है। जो आप पर बीमारी आई इंशाल्लाह ये आपके गुनाहों का कफारा है, बस चंद दिनों की बात है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
कितनी अच्छी देखो एक नसीहत है वालिदैन के लिए, माँ बाप की। तो अल्लाह ताला बस हम सबको तौफीक दे कि हमारे बच्चे भी दुआ करें सब लोग, आप लोग कुरान की ना हाथ में लेके बैठे हुए कि हमारे बच्चे, सबके बच्चे अल्लाह ताला ऐसे ही खिदमत गुजार ताबेदार बन जाए जो माँ बाप बाजी जी 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 बाजी, अब दुआएं हाँ जी 10 स्टार्ट। मिनट, हाँ जी 5 मिनट ही बाकी है जी। तो इंशाल्लाह अभी जो अगले हफ्ते है तो इसका अपोजिट है, नाफरमान अच्छा जो बच्चे, इसके लिए इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, पूछो लोगों को समझ में आया कि नहीं थोड़ा, तो क्योंकि माशाल्लाह सब तो है अपने कुरान से हाँ जुड़े नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्लास थी, माशाल्लाह से बहुत कुछ डिटेल में आपने बताई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे सिस्टर्स को भी समझ में आई होगी और अच्छा लगा सुन के। प्लीज बस हमें अल्लाह चैट बॉक्स में बताएं। ताला हमको तौफीक दे सबको एक अच्छे माँ बाप बने, और बच्चों को तौफीक दे कि एक अच्छे बच्चे बने अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह, जी जी बाजी।